क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की साइंसी किताबों को आसान फहम में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा ये तफसीली जायजा है ना, ये एक ऐसी तहलका खेज सोच के गिर्द घूमता है जो शायद हमारी जिंदगी के सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देती है। बिल्कुल। और वो सवाल बज़ाहिर बहुत सादा सा है, लेकिन उसका जवाब उतना ही हैरानकुन है। हाँ, मतलब फर्ज करें ना, फितरत के किसी गोशे में एक शहद की मक्खी है जो अपने छत्ते को बचाने के लिए किसी हमला आवर को डंक मारती है और इस अमल में अपनी जान दे देती है। हम तो आम तौर पर इसे एक अजीम कुर्बानी समझते हैं ना। सही बात है, हम इसे ईसार और कुर्बानी की एक आला मिसाल मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये शानदार कुर्बानी दरअसल कायनात की सबसे बड़ी और बेरहम खुदगर्जी हो। मतलब आज हम रिचर्ड डॉकिंस की शेरा आफाक किताब द सेल्फिश जीन यानी खुदगर्ज जीन पर बात कर रहे हैं। बहुत ही कमाल की किताब है, और ये आज की गुफ्तगू दरअसल इस गहरे मुताले का हिस्सा एक है। बिल्कुल, तो ये किताब इर्तिका या एवोल्यूशन को जानदारों के नज़रिए से नहीं देखती, बल्कि एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखती है, यानी जीन के नुक्ते नज़र से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक बुनियादी सवाल का जवाब तलाश करती है कि इंसान और जानदार क्यों मौजूद हैं। हाँ, और जब तक हम अपनी तख्लीक की इन बुनियादी इकाइयों को नहीं समझ लेते, हम इस दुनिया में अपने होने का जवाज नहीं पा सकते। हम आज पहले बाब के इन बुनियादी तसव्वुरात को समझेंगे जो जिंदगी के वजूद का असल मकसद समझने के लिए लाजमी है। तो ये जानने के लिए कि जानदार क्यों मौजूद हैं, हमें उस शख्स की तरफ जाना होगा जिसने सबसे पहले इस गुत्थी को सुलझाया। आप चार्ल्स डार्विन की बात कर रही हैं? जी, चार्ल्स डार्विन। मुझे तो ये सोच कर ही हैरत होती है कि ज़मीन पर जिंदगी 3 अरब साल तक मौजूद रही, जानदार पैदा होते रहे, मरते रहे, लेकिन किसी को अपने वजूद की वजह ही मालूम नहीं थी। 3 अरब साल एक बहुत तवील अरसा है। जिंदगी वाकई एक अंधे सफर पर थी। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे कोई शख्स एक चलती हुई तेज रफ्तार गाड़ी में बैठा हो, लेकिन उसे ये ना मालूम हो कि गाड़ी कौन चला रहा है और वो कहाँ जा रही है। तो डार्विन ने इस तवील बेखबरी को कैसे तोड़ा? देखें, वो चलती गाड़ी वाली मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। 1859 में डार्विन ने नज़रिया इर्तिका यानी नेचुरल सिलेक्शन पेश करके पहली बार एक साइंसी इस्तिदलाल की रोशनी दिखाई। सही। और अगर हम इसे ज़रा गहराई में देखें तो डार्विन के इस नज़रिए के मंजरे आम पर आने से पहले इंसान की मौजूदगी के हवाले से जितनी भी तौजीहात दी गई थी ना, आज के दौर में वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद की जा चुकी हैं। अच्छा, मतलब वो सब अब बेकार समझी जाती हैं। बिल्कुल बेकार। माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि 1859 से पहले की तमाम कोशिशों को हमें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या ये दावा थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? मतलब उससे पहले के तमाम फलसफों को यकसर मुस्तरद कर देना। ये सख्ती इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइंस हकायक पर बात करती है, किसी की ख्वाहिशात पर नहीं। डार्विन से पहले जिंदगी को बस एक अचानक रोनुमा होने वाला वाकया समझा जाता था। एक जादुई वाकया कह लें। बिल्कुल। लेकिन डार्विन ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। उसने बताया कि कुदरती इंतखाब एक इंतहाई सुस्त लेकिन बेरहम फिल्टरिंग का अमल है। तो मतलब जो माहौल के मुताबिक ढल गया वो बच गया। बिल्कुल। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा माहौल है जहां खुराक कम है और खतरात ज्यादा हैं, तो वहां सिर्फ वही जानदार जिंदा बचेंगे जिनकी खुसूसियात इस माहौल से मुताबिकत रखती होंगी, और फिर वो अपनी ये खुसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल कर देंगे। और जो मुताबिकत नहीं रखते वो मर जाएंगे। जी हाँ, जिंदगी का मकसद समझने के लिए इस इर्तिकाई अमल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी छांटी के अमल ने हमें वो बनाया है जो हम आज हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम महज एक तवील फिल्ट्रेशन के अमल का नतीजा है। लेकिन अगर इर्तिका ने इस तरह हमें बनाया है, तो उसने हमारे रवैयों की बुनियाद कैसे रखी? रवैयों से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि जिस्मानी साख्त का इर्तिका तो समझ आता है कि जिस जानवर की टांगें लंबी थीं वो शिकारी से बच गया, लेकिन हमारे बिहेवियर्स कैसे इर्तिका का हिस्सा बने? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब समझने के लिए मैं एक ताकतवर मिसाल पेश करता हूं जो किताब में दी गई है। वो शिकागो के गैंगस्टर वाली मिसाल मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जी बिल्कुल वही मिसाल। फर्ज करें हम एक ऐसे शख्स के बारे में सुनते हैं जिसने शिकागो के इंतहाई खतरनाक गैंगस्टर्स की दुनिया में एक तवील और कामयाब जिंदगी गुजारी है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी शख्सियत कैसी होगी। बिल्कुल।
ہم اس شخص سے ملے بغیر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ یقیناً بہت سخت گیر ہوگا، اس کا ٹریگر دبانے والا ہاتھ تیز ہوگا، وہ اپنے حریفوں کو راستے سے ہٹانے میں بے رحم ہوگا۔ اور شاید طاقتور دوست بنانے میں بھی ماہر ہوگا، کیونکہ کوئی سیدھا سادہ انسان تو ایسی دنیا میں لمبی عمریں پا ہی نہیں سکتا نا۔ ہاں، کوئی معصوم تو وہاں چند دن بھی نہیں نکال سکتا۔ تو کیا ہمارے جینز بھی ایسے ہی ہیں؟ یہی وہ کمال کی قیاس آرائی ہے جو ہم اپنے جینز کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے جینز لاکھوں بلکہ اربوں سالوں سے ایک انتہائی سخت مقابلے کی دنیا میں زندہ ہیں۔ ایک مسابقتی دنیا؟ بالکل۔ اس مسابقتی دنیا میں جو جین ذرا سا بھی کمزور، سست یا ضرورت سے زیادہ معصوم ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ واہ، مطلب شکاگو کے اس گینگسٹر کی طرح؟ جی، تو ہم بجا طور پر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک کامیاب جین کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی بے رحم خود غرضی ہے۔ بے رحم خود غرضی؟ یہ الفاظ کافی بھاری ہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت یہی ہے، جو جین اپنے بقا کے امکانات کو بڑھانے میں جتنا شاطر اور بے رحم ہوتا ہے، وہی اگلی نسل تک اپنی کاپیاں منتقل کر پاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء ایک ایسی کارپوریٹ دنیا کی طرح ہے جہاں صرف کٹ تھروٹ لوگ ہی CEO بنتے ہیں؟ یعنی ہمارے جسم کے اندر موجود بنیادی اکائی بذات خود بے رحم حد تک خود غرض ہے؟ 100% درست۔ یہ خود غرض جینز ہی دراصل وہ ماسٹر پروگرامرز ہیں جو ہمارے جسموں اور انفرادی رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مصنف یہاں ایک بہت چونکا دینے والی اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، سروائیول مشینیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک جاندار کا جسم، چاہے وہ انسان ہو، پرندہ ہو یا کیڑا، وہ دراصل ان خود غرض جینز کی بقا کی ایک مشین ہے۔ ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ سوچنا تھوڑا خوفناک بھی ہے اور حیران کن بھی کہ میرا جسم، میرے خیالات، یہ سب دراصل ایک اندھے جینیاتی پروگرام کا حصہ ہیں۔ انسان خود کو کائنات کا مرکز سمجھتا ہے، لیکن حیاتیاتی سطح پر ہم صرف ان جینز کو اگلی نسل تک لے جانے والی گاڑیاں ہیں۔ اور چونکہ مشین کو چلانے والا جین خود غرض ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا انفرادی رویہ بھی خود غرض ہوگا۔ یہ ایک کڑوی لیکن سائنسی حقیقت ہے۔ جب آپ کی بنیادی ایک ایسے کوڈ پر رکھی گئی ہے جس کا واحد مقصد اپنا وجود برقرار رکھنا ہے، تو آپ کا رویہ اسی کی عکاسی کرے گا۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہمارے جینز اتنے ہی بے رحم اور خود غرض ہیں، تو پھر ہم فطرت میں جانداروں کو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ ایثار اور قربانی کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، ہم انسانوں میں یا جانوروں میں ایثار یعنی الٹروئزم کیوں دیکھتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جینز کے رویے خود غرض یا ایثار پر مبنی ہیں، تو سائنس میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہیں پر الفاظ اکثر ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ عام زندگی میں تو خود غرضی کا تعلق نیت یا جذبات سے ہوتا ہے نا؟ بالکل، ہم کسی کی بری نیت کو خود غرضی کہتے ہیں۔ لیکن سائنس میں، خاص طور سے ارتقائی حیاتیات میں، ہمارا مطلب قطعی طور پر کوئی شعوری نیت یا جذبہ نہیں ہوتا۔ ایک جین کے پاس کوئی دماغ نہیں ہوتا کہ وہ ارادہ کرے۔ تو پھر سائنس ان الفاظ کو کس پیمانے پر ناپتی ہے؟ سائنس صرف عمل کے حتمی نتیجے کو دیکھتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی خاص رویے سے کس جاندار کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں اور کس کے کم ہو رہے ہیں۔ ریاضیاتی نتیجے کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ بالکل۔ آسان الفاظ میں، ایثار ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی دوسرے جاندار کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جائیں اور ایسا کرنے والے کے اپنے امکانات کم ہو جائیں۔ اور خود غرضی؟ خود غرضی ایسا عمل ہے جس سے جاندار کے اپنے زندہ رہنے کے امکانات بڑھیں اور دوسرے کے کم ہوں۔ یعنی یہ سب نیت کا نہیں بلکہ بقا کے امکانات کا کھیل ہے۔ ہم نتیجے کو دیکھ رہے ہیں۔ خالصتاً ایک حیاتیاتی حساب کتاب۔ اچھا، اب ذرا اسے کچھ ٹھوس اور روزمرہ کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایک جانور خالص خود غرضی کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے؟ وہ جو کتاب میں بلیک ہیڈڈ گرلز والی مثال ہے، ایک قسم کا پرندہ۔ ہاں، وہ بلیک ہیڈڈ گرلز والی مثال بہت زبردست ہے۔ یہ پرندے ساحل پر بہت قریب قریب گھونسلے بناتے ہیں۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے نا؟ بہت کم فاصلہ ہوتا ہے۔ اب ان میں حیاتیاتی خود غرضی کیسے کام کرتی ہے یہ دیکھیں۔ جب ایک پرندہ دیکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی مچھلی پکڑنے اپنا گھونسلہ چھوڑ کر گیا ہے تو وہ فوراً فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گھونسلے سے نکل کر پڑوسی کے گھونسلے پر جھپٹتا ہے اور اس کے چھوٹے چوزے کو ثابت نگل لیتا۔ ارے باپ رے، یہ تو انتہائی ظالمانہ ہے۔ لیکن حیاتیاتی طور پر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ خود سمندر میں جا کر مچھلی کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ یہی تو ارتقاء کی معیشت ہے۔ سمندر میں جانے میں توانائی خرچ ہوتی ہے
اور شکاریوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی پڑوسی کا چوزا کھانے سے اسے بغیر کسی محنت کے کھانا مل گیا؟ بالکل، غذائیت سے بھرپور کھانا، اور اسے اپنا گھونسلہ بھی تنہا نہیں چھوڑنا پڑا، جس سے اس کے اپنے چوزے محفوظ رہے۔ تو اس کے اپنے بقا کے امکانات بڑھ گئے اور پڑوسی کے چوزے کے صفر ہو گئے۔ یہ تو واقعی واضح سائنسی خود غرضی ہے۔ لیکن اب ذرا اس شہد کی مکھی کی طرف واپس آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروعات میں کیا تھا۔ وہ ورکر شہد کی مکھیوں والا معاملہ۔ ہاں، ورکر شہد کی مکھیاں چھتے کی حفاظت کے لیے ڈنک مارتی ہیں، لیکن ان کے اپنے اعضاء باہر آ جاتے ہیں اور وہ مر جاتی ہیں۔ اس نے چھتے کو بچا لیا لیکن جان دے دی۔ یہ تو ایثار کی مثال ہے نا؟ بظاہر بالکل ایثار ہے۔ اب اگر جین خود غرض ہے تو اس نے اس مکھی کو مرنے کا پروگرام کیوں دیا؟ اس میں جین کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ارتقائی حیاتیات کا سب سے پیچیدہ معمہ رہا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ مکھی نے قربانی دی، لیکن بنیاد جین ہے۔ ہاں، ہم نے ابھی سروائیول مشینوں کی بات کی تھی۔ ورکر مکھیاں خود بچے پیدا نہیں کر سکتی، وہ بانجھ ہوتی ہیں۔ ان کا واحد مقصد ملکہ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس چھتے میں موجود تمام مکھیوں میں ایک ہی طرح کے جینز کی کاپیاں موجود ہوتی ہیں۔ اوہ، تو مطلب اگر ایک مکھی مر بھی جائے لیکن اس کے مرنے سے اس کی ہزاروں بہنیں بچ جائیں تو دراصل اس کے جینز کی ہزاروں کاپیاں بچ گئیں۔ بالکل، اسے کن سلیکشن کہا جاتا ہے۔ وہ مکھی دراصل اپنے جسم کو قربان کر رہی ہے تاکہ اس کے اندر موجود جینز کی جو کاپیاں اس کی بہنوں میں ہیں وہ زندہ رہ سکیں۔ اگر وہ ڈنک نہ مارے تو چھتا تباہ ہو جائے گا اور سارے جینز ختم ہو جائیں گے۔ جی، تو یہ بظاہر نظر آنے والا ایثار جین کی سطح پر شاندار ریاضیاتی خود غرضی ہے۔ جین کو مکھی کی جان کی پرواہ نہیں، اسے صرف اپنی کاپیوں کی بقا سے غرض ہے۔ یہ تصور واقعی دماغ گھما دینے والا ہے۔ لیکن یہ سن کر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ فطرت میں سب کچھ نوع کی بقا یا گروپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ گڈ آف دا اسپیشیز والا نظریہ۔ ہاں، کیا یہ سائنسی طور پر غلط ہے؟ جی ہاں، یہ سائنس میں ایک پرانی غلط فہمی ہے۔ اسے گروپ سلیکشن کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو بہت پرکشش لگتا ہے کہ جاندار اپنی نوع کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ لگتا ہے، لیکن ریاضیاتی طور پر غلط ثابت ہو چکا ہے۔ ارتقاء کی بنیادی اکائی کوئی گروپ نہیں، صرف جین ہے۔ کیا اس کی کوئی آسان وجہ ہے کہ گروپ سلیکشن کیوں کام نہیں کرتا؟ بڑی سادہ سی وجہ ہے۔ فرض کریں ایک گروپ ہے جس میں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، سب ایثار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اس گروپ میں جینیٹک تبدیلی سے صرف ایک جاندار ایسا پیدا ہو جائے جو خود غرض ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تو سب کی قربانیوں کا فائدہ اٹھائے گا اور خود کچھ نہیں دے گا۔ بالکل، اس کے زندہ رہنے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں گے۔ وہ زیادہ بچے پیدا کرے گا اور چند ہی نسلوں میں وہ پورا گروپ خود غرض جانداروں سے بھر جائے گا۔ اسی لیے گروپ کبھی ارتقاء کی اکائی نہیں ہو سکتا، صرف جین کی بقا ہی اصول ہے۔ جی، یہ سب سن کر نا ایک بہت سخت اور چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ کوئی بھی سنے گا تو سوچے گا کہ اگر قدرتی ایسی ہے تو کیا انسانوں کو بھی خود غرض ہونا چاہیے؟ یہ بہت عام تنقید ہے اس کتاب پر۔ کیا یہ کتاب ہمیں دوسروں کو روند کر آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی موسم کا حال بتانے والا خبردار کرے کہ طوفان آ رہا ہے اور لوگ سمجھے کہ وہ طوفان لانے کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ طوفان کی پیشین گوئی والی مثال انتہائی برمحل ہے۔ مصنف نے سختی سے واضح کیا ہے کہ یہ کتاب بالکل بھی اخلاقیات نہیں سکھا رہی۔ مطلب یہ کوئی سبق نہیں دے رہی کہ کیسا معاشرہ بنانا چاہیے۔ بالکل نہیں، یہ صرف سائنسی حقیقت بیان کر رہی ہے کہ ہم کیسے ارتقاء کے اس عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچیں۔ مصنف کا موقف دو ٹوک ہے کہ ہم حقائق سے اخلاقیات کشید نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ محبت اور تعاون کریں تو ہمیں فطرت سے کوئی مدد نہیں ملے گی؟ کوئی مدد نہیں ملے گی۔ فطرت ہمیں نیک اور سخی بننا نہیں سکھاتی۔ تو پھر ہم ایک بہتر معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں اگر ہماری جینیٹک بنیاد ہی خود غرضی پر ہے؟ کیا ہم اپنے جینز کے غلام ہیں؟ یہی وہ کمال کا نقطہ ہے جہاں انسان دوسرے تمام جانداروں سے الگ مقام حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ چونکہ فطرت ہمیں ایثار نہیں سکھاتی، اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کو جان بوجھ کر ایثار اور سخاوت سکھانی پڑے گی۔ مطلب تربیت کرنی پڑے گی۔ جی، خوش قسمتی سے ہماری انسانی ثقافت اور ہمارا انتہائی ترقی یافتہ دماغ ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اپنے ان خود غرض جینز کی اندھی تقلید سے انکار کر سکیں۔
یہ تو واقعی ایک غیر معمولی طاقت ہے. یعنی ہمارے جینز بھلے ہمیں خود غرض سمت میں دھکیلیں، لیکن ہم کٹھ پتلیاں نہیں ہیں. ہم شعوری طور پر ان کے ڈیزائن کے خلاف جا سکتے ہیں. ہم پوری کائنات میں شاید واحد مخلوق ہیں جو اپنے جینیاتی پروگرامنگ کے خلاف جانے کی طاقت رکھتے ہیں. جیسے جب کوئی شخص دوسروں کی خاطر اپنی خواہشات قربان کرتا ہے، یا جب ہم معنی حمل طریقے استعمال کر کے اپنے جینز کو اگلی نسل میں جانے سے روکتے ہیں. بالکل. تو ہم دراصل اپنے خود غرض جینز کو شکست دے رہے ہوتے ہیں. کوئی پرندہ یا کیڑا تو ایسا شعوری فیصلہ نہیں کر سکتا نا. یہ صرف انسان کا خاصہ ہے. تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو ایک انتہائی گہری سوچ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بقا کی مشینیں ضرور ہیں، بے شک، لیکن کائنات کے اس اندھے ارتقائی کھیل میں شاید ہم واحد مخلوق ہیں جو اپنے جینز کے ان خود غرض مقاصد کو نہ صرف سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ان سے بغاوت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے ایک اخلاقی اور باہمی تعاون پر مبنی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، دے سکیں. اگلے حصے میں ہم جینز اور ریپلیکیٹرز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. دنیا کی سائنسی کتابوں کو آسان فہم میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. یہ حصہ 2 ہے. پچھلی گفتگو میں ہم نے ارتقاء اور انسانی وجود کی وجہ کو تھوڑا سمجھا تھا اور یہ جانا تھا کہ تمام جانداروں کی طرح انسان بھی اپنے جینز کے بنائے ہوئے بقا کے آلات ہیں. بالکل، ایک طرح کی حفاظتی گاڑیاں. اور میں سمجھتی ہوں ہم نے یہ گہرا تصور بھی چھیڑا تھا کہ ارتقاء کا اصل کھیل انفرادی سطح پر نہیں بلکہ جینز کی سطح پر کھیلا جاتا ہے. ہاں، یہ بڑی اہم بات تھی. تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد باب 2 یعنی دی ریپلیکیٹرز کے تصور کو تفصیل سے سمجھنا ہے. جی، اور یہ باب ارتقاء کی کہانی کو بالکل اس کی جڑ سے شروع کرتا ہے. چلیں اب اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانیں گے کہ زندگی کی ابتدا میں سادہ مالیکیول سے لے کر پیچیدہ جانداروں تک کا یہ حیرت انگیز سفر کیسے طے ہوا. یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے. دیکھیں، ارتقاء کے نتائج یعنی کہ ہم انسان ان کو سمجھنے کے بعد اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سب کا آغاز کیمیاوی سطح پر کیسے ہوا. کیمیاوی سطح سے آپ کا مطلب وہ دور ہے جب زمین پر کوئی زندگی نہیں تھی؟ بالکل. کرۂ ارض پر زندگی کی ابتدا سے پہلے پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور امونیا جیسے انتہائی سادہ مالیکیولز موجود تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کائنات میں عام ملتی ہیں. اچھا، تو پھر ان سادہ چیزوں سے کچھ پیچیدہ کیسے بنا؟ کوئی جادو تو نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں، کوئی جادو نہیں تھا. ہوا یہ کہ بجلی چمکنے یا سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں جیسی توانائی کے زیر اثر ان سادہ مالیکیولز نے مل کر ایک قدیم سوپ بنایا. جسے عام طور پر پرائمل سوپ بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل. اور اس سوپ میں امینو ایسڈز جیسے نسبتاً پیچیدہ مالیکیولز بننا شروع ہوئے. اور یہیں پر ارتقاء کا سب سے پہلا قانون لاگو ہوا جسے ہم مستحکم کی بقا یا سروائیول آف دا اسٹیبل کہتے ہیں. مستحکم کی بقا مطلب جو چیز اپنی شکل برقرار رکھ سکتی ہے وہ بچ جاتی ہے. ہاں، ایٹم خود بخود ایسے نمونوں یا پیٹرنز میں ڈھلنے لگے جو مستحکم تھے، جو بکھرتے نہیں تھے. اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم روزمرہ زندگی کی مثال لیں تو جیسے صابن کے بلبلے قدرتی طور پر گول شکل اختیار کر لیتے ہیں. وہ چوکور یا تکون نہیں ہوتے کیونکہ گیس کے لیے گول شکل سب سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے. بالکل درست مثال دی آپ نے. تو ویسے ہی کیمیاوی اجزاء مستحکم شکلیں اختیار کر رہے تھے. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کیا محض ایٹموں کو ایک پیالے میں رکھ کر ہلانے سے انسان جیسی پیچیدہ مخلوق بن سکتی ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات لگتی ہے. یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ محض ایٹموں کو ملانے سے انسان نہیں بن سکتا. ڈارون کا نظریہ دراصل وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ان سادہ مالیکیولز کے بننے کا یہ سست عمل ختم ہوتا ہے. اچھا،
تو پھر اس قدیم سوپ میں ایسا کیا خاص ہوا؟ اگر محض مستحکم مالیکیولز کا بن جانا زندگی نہیں کہلا سکتا، تو زندگی کے آغاز کے لیے کس چیز کی کمی تھی؟ کمی ایک ایسی چیز کی تھی جو اپنی تعداد بڑھا سکے، اور اسی قدیم سوپ میں ایک دن اتفاقاً ایک ایسا غیر معمولی مالیکیول بن گیا جس میں اپنی ہو بہو نقل یعنی کاپی بنانے کی صلاحیت تھی۔ واہ! اور اسی کو ریپلیکیٹر کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، وہی ریپلیکیٹر تھا، اور یہ زمین کی تاریخ کا شاید سب سے غیر معمولی کیمیائی اتفاق تھا۔ لیکن یہ نقل بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ مطلب ایک بے جان مالیکیول جس کا کوئی دماغ نہیں ہے، وہ اپنی کاپی کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ کوئی فوٹو کاپی مشین تو نہیں ہے؟ اسے آپ ایک سانچے یا ٹیمپلیٹ کی طرح سمجھیں۔ ریپلیکیٹر ایک مغناطیسی پزل کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد جو چھوٹے مالیکیول یا بلڈنگ بلاکس آزادانہ تیر رہے تھے، وہ اس کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں۔ جیسے کیمیائی ویلکرو ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح، اور وہ بالکل اسی ترتیب میں جڑتے ہیں جیسی ریپلیکیٹر کی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ اس طرح 1 سے 2 اور 2 سے 4 ریپلیکیٹرز بنتے گئے۔ یہ تو بڑی تیزی سے پھیلنے والا عمل ہوگا، لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ نقل بنانے کا عمل بالکل پرفیکٹ تھا؟ کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نقل بنانے کا یہ عمل مکمل طور پر بے عیب نہیں تھا، اس میں غلطیاں ہوئیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں کاتب ہاتھ سے کتابیں نقل کرتے تھے۔ مطلب سینکڑوں صفحات لکھتے ہوئے ان سے کہیں نہ کہیں کوئی لفظ چھوٹ جاتا تھا یا ہجے غلط ہو جاتے تھے۔ ہاں، اور پھر جب کوئی دوسرا کاتب ان غلطیوں والی کاپیوں سے مزید کاپیاں بناتا تو غلطیاں بڑھتی جاتی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ غلطیاں کسی بھی عمل کے لیے تباہ کن نہیں ہوتی؟ مطلب ایک کیمیائی مالیکیول میں خرابی آ گئی تو وہ تو بکھر جائے گا، یہ بہتری کا سبب کیسے بن سکتی ہیں؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حیاتیاتی نقل کے عمل میں انہی غلطیوں نے ارتقاء کو ممکن بنایا۔ زیادہ تر غلطیاں واقعی تباہ کن تھیں، لیکن کچھ غلطیوں نے نئے ریپلیکیٹرز کو بہتر بنا دیا۔ اچھا، یعنی ان میں کوئی نیا فیچر آ گیا؟ بالکل، ان غلطیوں کی وجہ سے سوپ میں ایک ہی قسم کی بجائے کئی قسموں کے ریپلیکیٹرز پیدا ہو گئے، جن میں سے کچھ زیادہ دیر پا تھے، جن کی عمر لمبی تھی۔ وہ جلدی ٹوٹتے نہیں ہوں گے؟ جی، اسے طوالت حیات کہتے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو زیادہ تیزی سے نقل بنانے والے تھے، یعنی ان کی افزائش کی رفتار تیز تھی، اور کچھ ایسے تھے جو زیادہ درست نقل بنانے والے تھے۔ اچھا، مطلب ایک بار جب کوئی اچھی شکل بن گئی تو پھر انہوں نے غلطیاں کم کر دیں؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم ایک قدیم سوپ اور اس کے بے جان مالیکیولز کی بات کر رہے ہیں، اس کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے جینز یعنی ڈی این اے ہی دراصل وہ جدید ریپلیکیٹرز ہیں۔ یعنی ہمارے اندر موجود ڈی این اے انہی قدیم مالیکیولز کی ایک انتہائی جدید اور پیچیدہ شکل ہے۔ جی ہاں، وہ ابتدائی ریپلیکیٹرز کبھی ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے اربوں سال کا سفر طے کیا ہے اور آج جدید دور میں جینز کی شکل میں موجود ہیں، اور آج بھی ان کا بنیادی کام وہی ہے۔ اپنی زیادہ سے زیادہ اور درست نقول بنانا تاکہ ان کی بقا یقینی رہے۔ بالکل، جینز وہ اکائیاں ہیں جو جغرافیائی اور ارتقائی وقت کے لحاظ سے قریب لازوال ہیں۔ وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں نسل در نسل سفر کرتے ہیں۔ جسم فانی ہے لیکن جینز کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست تصور ہے، لیکن ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ جب وہ مختلف قسم کے جینز یا ریپلیکیٹرز اس قدیم سوپ میں اپنی تعداد بڑھا رہے تھے تو کیا وسائل کم نہیں پڑے؟ ظاہر ہے، زمین کا حجم لامحدود تو نہیں تھا۔ جیسے جیسے ریپلیکیٹرز کی تعداد بڑھی، قدیم سوپ میں موجود چھوٹے مالیکیولز یعنی جو ان کی خوراک یا وسائل تھے وہ کم پڑنے لگے۔ اور پھر مقابلہ شروع ہوا ہوگا؟ جی، اس کے نتیجے میں ریپلیکیٹرز کے درمیان وسائل کے حصول کے لیے بقا کی جنگ یعنی اسٹرگل فار ایگزسٹنس شروع ہو گئی۔ جو کمزور تھے وہ محدوم ہو گئے۔ تو اس جنگ میں جیتنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ہتھیار تو تھے نہیں ان کے پاس؟ ہتھیار کیمیائی تھے۔ کچھ ریپلیکیٹرز نے دوسرے حریف ریپلیکیٹرز کو توڑ کر ان کی اجزاء کو استعمال کرنا سیکھ لیا۔ واہ، مطلب یہ ایک طرح کے
شکاری یا گوشت خور مالیکیولز بن گئے جو اپنے ہی جیسے دوسرے مالیکیولز کو توڑ رہے تھے؟ بالکل، آپ انہیں کیمیائی شکاری کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ کمزور ریپلیکیٹرز نے اپنے ارد گرد پروٹین کی دیواریں بنا لیں۔ ایک طرح کی ڈھال۔ جی، حفاظتی دیواریں، اور یہی دیواریں بعد میں خلیات یا سیلز کہلائیں۔ یہ کوئی سوچی سمجھی منصوبہ بندی نہیں تھی، بس دفاع کا ایک طریقہ تھا۔ یعنی سیلز دراصل ایک قلعہ تھے جو ان ریپلیکیٹرز نے شکاریوں سے بچنے کے لیے تعمیر کیے تھے۔ اور آہستہ آہستہ یہ دفاعی غلاف مزید پیچیدہ ہوتے گئے۔ ان ریپلیکیٹرز نے محض ایک خلیے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے رہنے کے لیے بڑی بقا کی مشینیں بنانا شروع کر دیں۔ بقا کی مشینیں؟ مطلب جیسے پودے، جانور؟ ہاں، پودے، جانور اور انسان۔ دراصل ہم سب ان جینز کے بنائے ہوئے وہی حفاظتی خول ہیں، لہٰذا بقا کا اصل مقابلہ جسموں یا نسلوں کے درمیان نہیں، بلکہ بنیادی طور پر ان جینز کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی عجیب بھی، کیونکہ ہم انسان عام طور پر اپنے جسموں کو، اپنی ذات کو ہی اپنا مکمل وجود سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہماری انا ہمیں یہی بتاتی ہے۔ لیکن اصل میں ہم اپنے اندر موجود جینز کو محفوظ رکھنے والی دیوہیکل گاڑیاں یا مطلب بھاری بھرکم روبوٹس ہیں۔ ہم ان کی سوالی ہیں۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جینز نے سمندروں میں آزادانہ تیرنے کا وہ عمل کروڑوں سال پہلے ترک کر دیا تھا۔ تو اب وہ کہاں رہتے ہیں؟ اب وہ ہمارے اندر اور دیگر جانداروں کے اندر محفوظ کالونیوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ وہ ہمیں چلاتے ہیں، ہمارے اعصابی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ہماری بقا ہی دراصل ان جینز کی بقا ہے۔ وہ تب تک زندہ رہ سکتے ہیں جب تک ہماری مشین سلامت ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ گفتگو کے اختتام پر اگر ہم اس بارے میں سوچیں تو یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ انسان جو کچھ بھی محسوس کرتا ہے، جو بھی فیصلے کرتا ہے یا جو بھی تہذیبیں بناتا ہے، اس سب کے پس پردہ ہمارے خلیوں کی گہرائی میں چھپے وہ بے حس کیمیائی مالیکیولز کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اور سچ کہوں تو انہیں ہماری انفرادی شناخت، ہماری خوشی یا دکھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، ان کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی نقل کو آنے والے وقتوں کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ یہ تصور کائنات میں ہماری حیثیت کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا، قدر خوفناک مگر حقیقت پسندانہ زاویہ فراہم کرتا ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی اصل اکائی وہ معلومات ہیں جو ان ریپلیکیٹرز میں درج ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جینز کی بقا اور جسم باڈی کے کردار یعنی جین مشین کو سمجھیں گے۔ دنیا کی سائنسی کتابوں کو آسان فہم میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے بالکل ابتدا سے شروعات کی تھی۔ ہاں، وہ ریپلیکیٹرز والی بات۔ بالکل، ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے وہ ابتدائی مالیکیولز جو بس اندھا دھند اپنی نقل بنانا جانتے تھے، کروڑوں سال پہلے ایک قدیم سمندری سوپ میں وجود میں آئے۔ اور وہ بس اپنی کاپیاں بنا رہے تھے، کوئی خاص مقصد نہیں تھا ان کا۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم ذرا اور گہرائی میں جائیں گے۔ ہم رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب دی سیلفش جین کے تیسرے اور چوتھے باب پر بات کریں گے، یعنی امورٹل کوئلز اور دی جین مشین۔ جی بالکل، اور آج کا ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وہ سادہ سے مالیکیولز آخرکار انسانوں اور جانوروں جیسے پیچیدہ جسموں میں کیسے بدل گئے۔ مطلب ان مالیکیولز کا ہمارے اس چلتے پھرتے جسم کے ساتھ اصل تعلق کیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت حیران کن سفر ہے، کیونکہ دیکھیں، جب وہ سادہ مالیکیولز آپس میں جڑنے لگے اور زندگی کی بنیاد پڑی تو سب سے بڑا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ آج کس شکل میں موجود ہیں۔ ہاں، وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں نہیں گئے، وہ ہمارے اندر ہیں۔ کتاب میں انہیں امورٹل یا لاپانی جینز کہا گیا ہے، اور یہاں یہ لفظ لاپانی بہت اہم ہے۔ لاپانی مطلب جو کبھی نہیں مرتے؟ بالکل، ارتقاء کی اس کہانی میں افراد یعنی آپ، میں، کوئی مخصوص جانور یا درخت لاپانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے، جسم تو فانی ہے، وہ تو چند دہائیاں زندہ رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، انفرادی جسم مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن جو چیز ہیروں کی طرح ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ یہ جینز ہیں۔ وہ نسل در نسل ایک جسم سے دوسرے جسم میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو انسان اپنے دادا پردادا سے بالکل مختلف نظر آ سکتا ہے۔ شکلیں بدل جاتی ہیں۔
ہاں، جانوروں کی شکلیں بدل جاتی ہیں، ارتقاء کے دوران نئی نسلیں بنتی ہیں، پرانی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ جینز لافانی کیسے ہوئے؟ جب ایک جسم مرتا ہے تو کیا اس کے اندر کی معلومات ختم نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کیمسٹری کو دیکھنا ہوگا۔ جو چیز ہمارے جسموں کو بناتی ہے وہ ڈی این اے کا مالیکیول ہے۔ ڈی این اے یعنی وہ ڈبل ہیلکس والا سٹرکچر؟ بالکل وہی۔ یہ مالیکیول 4 بنیادی کیمیائی اکائیوں سے مل کر بنتا ہے، جنہیں ہم اے، ٹی، سی اور جی کہتے ہیں۔ الفابیٹ کی طرح؟ ہاں، سمجھیں کہ یہ حروف ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ حروف انسانوں میں، ایک گھونگے میں یا کسی بیکٹیریا میں بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ ارے واہ، واقعی؟ جی، فرق صرف ان حروف کی ترتیب کا ہے۔ اب میں آپ کی اس الجھن کی طرف آتی ہوں کہ جینز لافانی کیسے ہیں۔ اس کا جواب جنسی تولید اور ایک خاص عمل میں چھپا ہے، جسے بائیولوجی میں کراسنگ اوور کہتے ہیں۔ کراسنگ اوور؟ اس کا عام فہم مطلب کیا ہے بلا؟ میں سمجھاتی ہوں۔ جب تولید کا عمل ہوتا ہے تو خلیوں کے اندر موجود کروموسومز، جو کہ جینز کے بنڈل ہوتے ہیں، وہ محض الگ نہیں ہوتے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر اپنے ڈی این اے کے کچھ حصے آپس میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسے کراسنگ اوور کہتے ہیں۔ تو جیسے ماں اور باپ کے جینز مل رہے ہیں؟ بالکل۔ ایک انسان کے بننے میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جینز آتے ہیں، اور وہ آپس میں اس طرح ملتے ہیں جیسے تاش کے پتوں کو پھینٹا جا رہا ہو۔ یعنی وہ شفل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک نئی ترتیب بن رہی ہوتی ہے۔ جی، تاش کی اس مثال پر ذرا غور کریں۔ ہر بار جب آپ پتوں کو پھینٹتے ہیں تو ایک نیا ہاتھ بنتا ہے۔ یہ نیا ہاتھ وہ نیا انسان یا جانور ہے جو پیدا ہوا ہے۔ صحیح، اور وہ ہاتھ عارضی ہے، ایک گیم کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن جو پتے ہیں یعنی وہ جینز، وہ خود کبھی تباہ نہیں ہوتے۔ وہ کھیل کے بعد واپس گڈی میں چلے جاتے ہیں اور اگلی بار کسی اور ترتیب میں سامنے آتے ہیں۔ یہ بات ہے، تاش والی مثال تو بہت واضح ہے۔ مطلب جسم کے مرنے سے پہلے ہی وہ جینز تولید کے ذریعے نئے جسموں میں محفوظ طریقے سے منتقل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جسم تو محض ان پتوں کو اٹھانے والا ایک برتن ہے۔ اس پر مجھے کتاب کی ایک اور مثال یاد آ رہی ہے، جس میں ڈی این اے کو ایک عمارت کے نقشے کی طرح سمجھایا گیا ہے۔ ہاں، آرکیٹیکٹ کے پلانز والی مثال۔ جی، فرض کریں کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے اور اس کے ہر کمرے میں ایک الماری رکھی ہے۔ اس الماری میں 46 جلدوں پر مشتمل اس پوری عمارت کا نقشہ موجود ہے۔ اور وہ 46 جلدیں دراصل وہ کروموزومز ہیں جو ہمارے ہر خلیے میں ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ان جلدوں کے صفحات پر وہ تمام ہدایات لکھی ہیں جن سے ہمارا پورا جسم بنتا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے، اور یہی ہدایات اس کائنات میں زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر یہ جینز اتنے ہی لافانی ہیں اور ان کا کام محض ایک نسل سے دوسری نسل تک سفر کرنا ہے، تو ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہ وہ لاکھوں سالوں تک سمندر کے پانی میں آرام سے تیرتے ہوئے اپنی کاپیاں کیوں نہیں بناتے رہے؟ بالکل، انہیں اچانک ہاتھ، پیر، آنکھیں اور اتنے بڑے توانائی خرچ کرنے والے پیچیدہ جسم بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ گئی؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اتنی محنت کیوں کی جینز نے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس دور میں واپس جانا پڑے گا جب زمین کے سمندر ان سادہ مالیکیول سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ پرائمورڈیل سوپ؟ جی، شروع میں تو ان مالیکیولز کے لیے سمندر میں خوراک بہت زیادہ تھی۔ وہ آرام سے کھاتے اور کاپیاں بناتے۔ مفت کی دعوت چل رہی تھی۔ بالکل، لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھی، وہ مفت کی خوراک کم پڑ گئی۔ اب مقابلہ شروع ہوا۔ بقا کے اس شدید دباؤ نے ایک ارتقائی دوڑ کا آغاز کر دیا، جسے آرمز ریس کہتے ہیں۔ ہاں، خوراک حاصل کرنے اور خود کو بچانے کے لیے کچھ مالیکیولز نے اپنے گرد ایک حفاظتی خول بنا لیا۔ اچھا، ایک شیل ٹائپ۔ جی، پھر کچھ نے سورج کی روشنی سے براہ راست توانائی حاصل کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا، جو بعد میں جا کر پودے کہلائے۔ اور ظاہر ہے پھر کچھ نے یہ سوچا ہوگا کہ سورج کی روشنی سے خود خوراک بنانے کی اتنی محنت کیوں کی جائے؟ بالکل، شارٹ کٹ۔ ہاں، کیوں نہ ان پودوں کو ہی کھا لیا جائے یا دوسرے مالیکیولز کی بنائی ہوئی خوراک کو ہتھیا لیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، اور یوں وہ جاندار وجود میں آئے جنہیں آج ہم جانور کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حفاظتی خول بڑے اور پیچیدہ ہوتے گئے۔
مطلب شکاریوں نے تیز دانت اور پنجے بنا لیے تو بچنے والوں نے موٹی کھال اور تیز بھاگنے والی ٹانگیں تیار کر لیں۔ جی، یہ ایک مسلسل دوڑ تھی، اور یہیں سے اس کتاب کا ایک اور بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے سروائیول مشینز یا بقا کی مشینیں کہا گیا ہے۔ بقا کی مشینیں یعنی یہ ہمارے جسم؟ بالکل، دیکھیں جینز خود باہر آ کر تو لڑ نہیں سکتے نا، تو انہوں نے اپنے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ تو انسان، کتا، شارک مچھلی یا درخت، یہ سب محض بقا کی مشینیں ہیں؟ جی، یہ سب روبوٹس ہیں، گاڑیاں ہیں جو جینز نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی ہیں۔ یہ بات سن کر تھوڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور عجیب سا بھی لگتا ہے، لیکن یہاں ایک اور تصور پہ بات کرنا ضروری ہے جو مجھے تھوڑا سا متضاد لگتا ہے۔ کون سا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جینز بہت خود غرض ہیں، سیلفش ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی بقا ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ ہزاروں جینز مل کر ایک انسانی جسم کیسے بنا لیتے ہیں؟ مطلب خود غرض مالیکیولز ایک ٹیم کی طرح کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، خود غرض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر برے ہیں یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اسے ارتقائی دباؤ کے زاویے سے دیکھیں۔ فرض کریں کہ ایک جین گوشت خور جانور کے تیز دانت بنانے کا کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر وہ جین کسی طرح ایک ایسے جسم میں شامل ہو جائے جس کا معدہ صرف گھاس ہضم کر سکتا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تو پھنس جائے گا، وہ جانور نہ شکار کر پائے گا اور نہ ہی گھر چبا پائے گا۔ بالکل، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جانور بھوکا مر جائے گا اور اس کے ساتھ وہ تیز دانت والا جین بھی مر جائے گا۔ اچھا، یعنی ان جینز کے پاس مل کر کام کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو وہ خود بھی ختم ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ کتاب میں اس کی مثال کشتی چلانے والوں یعنی اوارزمین سے دی گئی ہے۔ ہاں، وہ روئنگ والی مثال۔ جی، ایک کشتی میں موجود مختلف چپو چلانے والے اگر ایک ساتھ مل کر ہم آہنگی سے چپو نہیں چلائیں گے تو کشتی ریس ہار جائے گی یا ڈوب جائے گی۔ تو مطلب وہ جینز ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں؟ نہیں، وہ دوست نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ہی گاڑی یعنی ایک ہی جسم میں سوار ہیں، اس لیے ماحولیاتی دباؤ ان جینز کو ہی زندہ رہنے دیتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعاون کرتے ہیں۔ اور جو جینز مل کر کام نہیں کر پاتے؟ ان کی بنائی ہوئی بقا کی مشین تباہ ہو جاتی ہے اور وہ جینز بھی تاریخ سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ بظاہر نظر آنے والا یہ جو تعاون ہے یہ دراصل اندھی بقا کا نتیجہ ہے۔ لیکن یار، اس سے میرے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ بتائیں۔ اگر ہر انسان، ہر جانور صرف اور صرف ایک روبوٹ یا بقا کی مشین ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کیسے چلاتے ہیں؟ فری ول کا سوال۔ ہاں نا، کوئی بھی انسان روزمرہ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ اگر جینز ہمارے مالک ہیں تو وہ ہمیں براہ راست کٹ پتلیوں کی طرح کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جینز کام کیسے کرتے ہیں۔ جینز براہ راست کسی جسم کو ہلا جھلا نہیں سکتے۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ کیمیائی ہے۔ کیمیکل ری ایکشنز کے ذریعے؟ جی، وہ خلیوں کو ہدایات دیتے ہیں کہ فلاں پروٹین بناؤ، اور پروٹینز بنانے کا یہ عمل بہت سست ہوتا ہے۔ کتنا سست؟ ایک پروٹین بننے، اس کے خلیے تک پہنچنے اور جسم میں کوئی تبدیلی لانے میں گھنٹوں، دنوں یا مہینوں لگ سکتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک ہرن جنگل میں گھاس کھا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اچانک جھاڑیوں سے ایک چیتا نکل آتا ہے۔ اگر ہرن کا جسم جینز کے پروٹین بنانے کا انتظار کرے گا تو اسے بھاگنے کی ہدایت ملنے تک تو چیتا اسے ہضم بھی کر چکا ہوگا۔ بالکل درست۔ روزمرہ کی زندگی میں یا کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں ملی سیکنڈز میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کیمیائی عمل اتنا تیز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس کا حل کیا نکالا ارتقاء نے؟ بقا کی ان مشینوں کو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو بجلی کی تیزی سے کام کرے، اور ارتقاء نے پٹھے بنائے یعنی مسلز، اور ان پٹھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آن بورڈ کمپیوٹر بنایا جسے ہم دماغ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جینز نے ٹائم لیگ یا وقت کی تاخیر کی وجہ سے جسم کا براہ راست کنٹرول دماغ کے حوالے کر دیا؟ جی بالکل۔ یہ بات سن کر مجھے سائنس فکشن کی ایک پرانی کہانی یاد آ رہی ہے۔ شاید اس کا نام اے فار اینڈرومیڈا تھا۔ ہاں، میں نے بھی سنی ہے وہ۔ اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت دور دراز کہکشاں سے کوئی خلائی مخلوق زمین پر رابطہ کرتی ہے،
لیکن فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک پیغام زمین تک پہنچنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ تو وہ لائیو بات چیت نہیں کر سکتے؟ بالکل، اگر وہ زمین والوں کو کوئی ہدایت دیتے ہیں تو جواب آنے تک تو وہاں کی کئی نسلیں گزر چکی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک مکمل کمپیوٹر پروگرام بھیج دیتے ہیں۔ بالکل، اس کہانی کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جب فاصلہ چاہے وہ خلا کا ہو یا وقت کا بہت زیادہ ہو جائے تو براہ راست کنٹرول ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور وہ کمپیوٹر پروگرام زمین پر خودکار طریقے سے ان کے مقاصد پورے کرتا ہے۔ جینز بالکل ان خلائی مخلوق کی طرح ہیں، وہ سیلولر سطح پر کام کرتے ہیں، اس لیے وہ وقت کے فاصلے میں قید ہیں، وہ روزمرہ کے حالات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک اور بہت زبردست مثال شطرنج کھیلنے والے کمپیوٹر کی بھی دی جاتی ہے۔ ہاں، وہ والی مثال بھی بہت فٹ بیٹھتی ہے اس پر۔ مطلب اگر کوئی پروگرامر شطرنج کا ایک بہت طاقتور کمپیوٹر پروگرام بناتا ہے تو وہ کھیل کے دوران خود کوئی چال نہیں چل سکتا نا؟ ظاہر ہے، جب کھیل شروع ہوتا ہے تو پروگرامر کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ وہ نہ تو مہروں کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ہی مدعا مقابل کی چال دیکھ کر کمپیوٹر کو بتا سکتا ہے کہ اب فلاں چال چلو۔ تو پروگرامر نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کمپیوٹر کے اندر اصول اور بنیادی حکمت عملیاں پہلے سے فیڈ کر دی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ بادشاہ کی حفاظت سب سے اہم ہے یا وزیر کی قیمت پیادے سے زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح جینز ہمارے وہ پروگرامر ہیں، انہوں نے ہمارے دماغ میں بنیادی اصول یا پالیسیاں ڈال دی ہیں۔ مطلب اگر منہ میں کوئی میٹھی چیز جائے تو اسے اچھا سمجھو کیونکہ اس میں توانائی ہے۔ جی، اور اگر جسم کو کوئی نقصان پہنچے تو درد محسوس کرو تاکہ اگلی بار اس سے بچا جا سکے۔ لیکن سڑک کب پار کرنی ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس شکاری سے لڑنا ہے اور کس سے بھاگنا ہے، یہ تمام ایگزیکٹو فیصلے دماغ خود کرتا ہے۔ بالکل دماغ موقع کی مناسبت سے خود فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یار یہاں تو ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ دنیا تو ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے، جنگل میں کب کون سا نیا خطرہ سامنے آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اگر جینز بس اصول بنا کر پیچھے ہٹ گئے ہیں اور دماغ کو اتنی آزادی دے دی ہے تو انہیں کیسے پتا کہ دماغ صحیح فیصلہ کرے گا؟ ہاں، جینز کو یہ یقین کیسے ہوتا ہے کہ دماغ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا؟ یہ تو جینز کی طرف سے ایک بہت بڑا اندھا جوا کھیلنے والی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعی ایک بہت بڑا جوا ہے۔ جینز براہ راست دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے انہیں ایڈوانس میں پیشین گوئی یا پریڈکشن کرنی پڑتی ہے۔ پیشین گوئی؟ وہ کیسے؟ وہ کوئی نجومی تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں، یہ پیشین گوئی کسی شعوری سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ دراصل پچھلی کئی نسلوں کے ارتقائی تجربات پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قطبی بھالو یعنی پولر بیئر کو لیں۔ ٹھیک ہے۔ البرفانی ماحول میں گزارے ہیں، اس لیے ان کے جینز ایک کیمیائی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آنے والی دنیا بھی شدید سرد ہوگی۔ اوہ، تو وہ اسی بنیاد پر ہدایات دیتے ہیں؟ جی، وہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو موٹی اور سفید کھال بنانے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہو جائے تو فرض کریں کسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آرکٹک کا موسم اچانک گرم ہو جائے تو پھر وہ بھالو زندہ نہیں بچ سکے گا، اس کی موٹی کھال اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی اور وہ جینز وہیں ختم ہو جائیں گے۔ واقعی ایک جوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، جینز ہمیشہ ایک خاص ماحول کی پیشن گوئی کرتے ہیں، لیکن چونکہ روزمرہ کی زندگی اس سے کہیں زیادہ غیر متوقع ہے، اس لیے دماغ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک اور کمال کی صلاحیت تیار کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسے ہم نقل سازی یا سیمولیشن کہتے ہیں۔ نقل سازی؟ یعنی کسی عمل کو کرنے سے پہلے اس کی نقل بنانا اپنے دماغ میں؟ بالکل، آپ خود سوچیں، جب کوئی انسان کسی مشکل صورتحال میں پھنستا ہے، فرض کریں ایک گہری کھائی کو چھلانگ لگا کر پار کرنا ہے، تو وہ اندھا دھند چھلانگ تو نہیں لگاتا نا؟ نہیں، وہ کنارے پر کھڑے ہو کر اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہاں سے چھلانگ لگائی تو کیا میرا پاؤں وہاں تک پہنچ پائے گا؟ وہ دراصل اپنے دماغ کے اندر حقیقی دنیا کا ایک ورچوئل ماڈل بنا کر اس آپشن کو آزما رہا ہوتا ہے۔ جی، کھلی دنیا میں بار بار غلطیاں کر کے سیکھنا بہت مہنگا اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے، اگر کھائی پار کرنے کا تجربہ براہ راست کریں گے اور ناکام ہوں گے تو سیدھا نیچے اور گیم اوور۔ بالکل، دماغ کے اندر نقل سازی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مرے بغیر ہی نتائج جان لیتے ہیں۔ دماغ پرانے تجربات، یادداشت اور آنکھوں سے ملنے والی معلومات کو اکٹھا کر کے مستقبل کا ایک خاکہ بناتا ہے۔ تو مطلب یہ نقل سازی بقا کی مشینوں کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جسے ہم اپنا شعور، اپنی سوچ اور اپنا تخیل کہتے ہیں،
وہ دراصل جینز کی بقا کے لیے تیار کیا گیا ایک انتہائی پیچیدہ حفاظتی نظام ہے۔ جی، آپ اسے ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جینز نے ایک روبوٹ بنایا اور پھر اس روبوٹ کے اندر ایک اور ورچوئل دنیا بسا دی تاکہ وہ بہترین فیصلے کر سکیں۔ یہی اس پوری بحث کا نچوڑ لگتا ہے مجھے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، اپنے ارادے خود بناتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ دماغی پیچیدگی، شعور اور مستقبل کی منصوبہ بندی، یہ سب بنیادی طور پر جینز کی ہی ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے تاکہ وہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں محفوظ رہ سکیں۔ تو ارتقاء کے اس خربوں سالوں پر محیط عمل میں مرکزی کردار یہ مالیکیولز ہی ادا کر رہے ہیں۔ بالکل، انفرادی جسم یا فرد کی اہمیت ارتقاء کی نظر میں بس ایک مسافر خانے کی سی ہے۔ اصل مسافر وہ جینز ہیں جو ایک سواری سے اتر کر دوسری سواری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یار یہ سب جاننے کے بعد واقعی کائنات کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیاں جی رہے ہیں، لیکن دراصل ہم ان لافانی جینز کی بقا کی گاڑیاں ہیں۔ یہ ایک تلخ مگر سائنسی حقیقت ہے۔ لیکن اس تمام تر حیرت انگیز میکانزم اور دماغ کی خود مختاری کو دیکھ کر ذہن میں ایک بہت ہی فکری سوال ابھرتا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ ذرا غور کریں، اگر ارتقائی عمل میں ہمارے دماغوں نے اتنی زبردست خود مختاری حاصل کر لی ہے، وہ مستقبل کی نقل سازی کر سکتے ہیں، شعور کی منازل طے کر چکے ہیں، تو کیا ہم بغاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی دن یہ بقا کی مشینیں، یعنی ہم انسان، اپنے بنانے والے ان جینز کے بنیادی مقاصد سے ہی بغاوت کر دیں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا ہم محض ریپروڈکشن اور جینز کی منتقلی کے ان اندھے مقاصد کو رد کر کے شعوری طور پر اپنے لیے بالکل نئے اور آزاد مقاصد کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں یہ سوال حیاتیات کی سرحدوں سے نکل کر فلسفے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ایک مشین یا ایک دماغ اتنا ترقی کر جائے کہ وہ خود اپنے وجود کو اور اپنے بنانے والے کے مقاصد کو سمجھنے لگے، تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان حیاتیاتی مجبوریوں کے دائرے کو توڑ سکے۔ بالکل، انسان کا علم، ہماری سائنس اور فنون لطیفہ کی طرف جھکاؤ، یہ سب شاید اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم نے کسی حد تک بغاوت شروع کر دی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اگریشن، سیلفش بیہیویئر اور جینز کے اثرات کو مزید تفصیل سے سمجھیں گے۔ دنیا کی سائنسی کتابوں کو آسان فہم میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی، تو آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ سائنسی بحث کے ساتھ۔ بالکل، اور جیسا کہ ہمارے سننے والوں کو یاد ہوگا، پچھلے حصے میں ہم نے جین مشین اور سروائیول کانسیپٹ کو سمجھا تھا۔ یعنی ہم نے تفصیل سے یہ کھوج لگایا تھا کہ کیسے بے جان مالیکیولز نے خود کو پیچیدہ اور زندہ مشینوں میں ڈھال لیا۔ تو آج ہم اس کھوج کو مزید گہرائی میں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ اس تفصیلی مطالعے کا حصہ 4 ہے۔ ہاں، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کے باب 5 اور 6 کے اہم نکات کو سمجھنا ہے۔ مطلب آج ہم دیکھیں گے کہ جانداروں میں مسابقت یعنی جو کمپٹیشن ہوتی ہے اور جارحیت یعنی اگریشن ہے، ان رویوں کے پیچھے جینز کا کیا کردار ہے، اور یہ بھی کہ خاندانی رویے کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ معلومات اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ہمیں قدرت کے ان اندیکھے اصولوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو بظاہر بہت پیچیدہ سماجی رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے ہم مسابقت اور اگریشن کی طرف چلتے ہیں۔ بقا کی ایک مشین کے لیے، یعنی ایک جاندار کے لیے، دوسرا جاندار کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر خالص بقا کے زاویے سے بات کریں تو ایک جاندار کے لیے دوسرا جاندار محض اس کے ارد گرد کے ماحول کا ایک حصہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی درخت، کوئی پتھر یا زمین پر پڑا ہوا کوئی پھل ہوتا ہے، وہ بس فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک بے جان پتھر اور ایک زندہ جاندار میں تو بہت بڑا فرق ہے نا۔ میرا مطلب ہے پتھر آپ کا راستہ تو روک سکتا ہے، لیکن وہ پلٹ کر آپ پر حملہ تو نہیں کر سکتا۔ ہاں بالکل، یہی تو خطرناک فرق ہے۔ دوسرا جاندار بھی تو ایک سروائیول مشین ہے نا، وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے اور جوابی وار بھی۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بقا کی سب سے کڑی مسابقت یا کمپٹیشن اپنی ہی نوع کے جانداروں کے درمیان ہوتی ہے۔ مطلب سیم سپیشیز کے درمیان؟ ایک منٹ، میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک شیر کا مقابلہ ہرن کے ساتھ تو سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ اسے کھاتا ہے،
تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کی اصل مسابقت ہرن سے نہیں بلکہ دوسرے شیر سے ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس منطق کو ذرا وسائل کے حوالے سے دیکھیں۔ شیر اور زیبرے کے درمیان مسابقت نہیں ہے، وہ تو ایک شکاری اور شکار کا رشتہ ہے۔ شیر تو گھاس نہیں کھاتا نا، اور زیبرا گوشت نہیں کھاتا۔ ہاں، ان کی ضرورتیں الگ ہیں۔ بالکل، لیکن ایک شیر کا سب سے بڑا حریف دوسرا شیر ہی ہے، کیونکہ ان دونوں کو زندہ رہنے کے لیے بالکل ایک ہی طرح کا گوشت چاہیے، آرام کرنے کے لیے ایک ہی طرح کی جگہ چاہیے، اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے ایک ہی طرح کے ساتھی چاہیے۔ جب وسائل بالکل ایک جیسے ہوں تو مسابقت شدید ترین ہو جاتی ہے۔ تو اگر مسابقت اتنی ہی شدید ہے تو ایک جاندار اپنے تمام حریفوں کو جان سے کیوں نہیں مار دیتا؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ کسی ویڈیو گیم کی طرح نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ ہر دشمن کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ حریف کو مار دینا سب سے بہترین حکمت عملی ہے، لیکن ارتقاء ایک بہت ہی پیچیدہ حساب کتاب کا نام ہے۔ کسی بھی حریف پر اندھا دھند حملہ کرنے کے کچھ فوائد تو ہیں، لیکن اس کے نقصانات یعنی جو کاسٹس ہیں وہ بعض اوقات فوائد سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ نقصانات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب زخمی ہونے کا خطرہ؟ زخمی ہونے کا خطرہ تو ہے ہی، لیکن ماحولیاتی نقصان بھی ہے۔ فرض کریں ایک جنگل میں 3 حریف ہیں، الف، بے اور جیم۔ اب الف سوچتا ہے کہ میں بے کو جان سے مار دیتا ہوں تاکہ ایک حریف کم ہو جائے۔ وہ بے کو مار دیتا ہے۔ بظاہر الف کو خوش ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں اس نے ایک ارتقائی غلطی کر دی ہے۔ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں، اس نے لڑائی میں اپنی توانائی ضائع کر دی، لیکن جیم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی الف نے نادانستہ طور پر حریف جیم کو فائدہ پہنچا دیا؟ بالکل، یہی وہ باریک نقطہ ہے۔ جیم نے نہ کوئی خطرہ مول لیا، نہ توانائی ضائع کی، اور مفت میں اس کا ایک طاقتور حریف بے راستے سے ہٹ گیا۔ اب جیم پوری طاقت سے الف پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ الف تو تھکا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بساط پر بچھے ہوئے شطرنج کے کھیل جیسا ہے، جہاں ایک پیادہ مارنے سے پہلے پورے بورڈ کی صورتحال دیکھنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی خود زخمی ہونے کا خطرہ بھی تو ہے۔ اگر الف کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو وہ خوراک کیسے ڈھونڈے گا؟ ہاں، وہ تو بھوکا ہی مر جائے گا۔ اسی لیے قدرت اندھی جارحیت کے بجائے محتاط رویے کو ترجیح دیتی ہے۔ جانور آپس میں لڑتے ضرور ہیں، لیکن وہ زیادہ تر بس اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ غراتے ہیں، گھوڑتے ہیں، اور کمزور فریق اکثر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ توازن قائم کیسے رہتا ہے؟ مطلب کیا جانوروں کے دماغ میں کوئی کیلکولیٹر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کب حملہ کرنا ہے اور کب بھاگنا ہے؟ اس کا جواب ارتقائی حیاتیات کے ایک بہت اہم نظریے میں چھپا ہے۔ مشہور ماہر جان مینارڈ سمتھ نے ایک نظریہ پیش کیا جسے ایولیوشنری سٹیبل اسٹریٹجی یا ESS کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایولیوشنری اسٹیبل اسٹریٹجی، یہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا اسے تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، ESS ایک ایسی حکمت عملی ہے جسے اگر آبادی کی اکثریت اپنا لے تو کوئی بھی دوسری انفرادی حکمت عملی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ ایک متوازن مقام آ جاتا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے مینارڈ سمتھ نے ہاک اور ڈو کا ایک بہت مشہور ماڈل لیا تھا۔ ہاک یعنی عقاب اور ڈو یعنی فاختہ۔ تو فرض کریں عقاب ہمیشہ خونی لڑائی لڑتا ہے اور فاختہ کا رویہ پرامن ہوتا ہے، وہ صرف دھمکاتی ہے، تو یہ ماڈل کام کیسے کرتا ہے؟ ہاں، تو فرض کریں فاختہ صرف دھمکی دیتی ہے۔ اگر سامنے والا حملہ کرے تو وہ بھاگ جاتی ہے، خود کو زخمی نہیں ہونے دیتی۔ اب اگر پوری آبادی فاختہ مزاج ہو تو وہ دیر تک ایک دوسرے کو گھوریں گی اور ایک پیچھے ہٹ جائے گی، کوئی زخمی نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑا پرامن معاشرہ لگ رہا ہے، سب فاختائیں سکون سے رہیں گی۔ بظاہر سکون ہے، لیکن یہ ارتقائی لحاظ سے مستحکم نہیں ہے۔ فرض کریں اس آبادی میں جینیتی تبدیلی سے ایک عقاب مزاج جانور پیدا ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچیں اس ایک عقاب کے ساتھ اس پرامن آبادی میں کیا ہوگا؟ وہ تو تباہی مچا دے گا۔ وہ جس فاختہ کے پاس جائے گا وہ ڈر کر بھاگ جائے گی۔ عقاب کو بغیر کسی لڑائی کے بہترین خوراک اور وسائل مل جائیں گے۔ بالکل، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ عقاب کے جینز تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائیں گے، فاختائیں کم ہوں گی، اور آبادی میں عقاب بھر جائیں گے۔ لیکن اب کہانی نیا رخ لیتی ہے۔ جب آبادی میں ہر طرف عقابی عقاب ہوں گے تو جب ایک عقاب خوراک کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کا سامنا فاختہ سے نہیں، دوسرے خونخوار عقاب سے ہوگا۔ اور اب ان کے درمیان خوفناک لڑائی ہوگی۔
وہ شدید زخمی ہوں گے یا مر جائیں گے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں عقاب ہونا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ جب سب آپس میں لڑ کر ہلاک ہو رہے ہوں تو تصور کریں اس پرتشدد ماحول میں ایک تنہا فاختہ مزاج جانور موجود ہے۔ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ فاختہ لڑائی تو ہارے گی لیکن وہ کبھی زخمی نہیں ہوگی۔ جب عقاب کٹ مر رہے ہوں گے تو فاختہ خاموشی سے بچی کھچی خوراک پر گزارا کر لے گی اور صحت مند ہونے کی وجہ سے اپنی نسل بھی بڑھا لے گی۔ بالکل درست۔ مطلب نہ تو خالص فاختہ کی آبادی مستحکم رہ سکتی ہے اور نہ ہی خالص عقاب کی۔ اس لیے قدرت ایک متوازن تناسب قائم کرتی ہے، مثلاً 70% عقاب اور 30% فاختہ کا رویہ، اور یہ متوازن تناسبی دراصل ESS ہے۔ یہ بہت زبردست ہے۔ میں اس کی تشبیہ معاشی منڈی یا سٹاک مارکیٹ سے دینا چاہوں گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب سب لوگ محتاط سرمایہ کاری کر رہے ہوں تو ایک خطرہ مول لینے والا بڑا منافع کما لیتا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں ہر کوئی خطرہ مول لے رہا ہو اور مارکیٹ کریش کر جائے تو وہاں محفوظ سرمایہ کاری کرنے والا ہی فائدے میں رہتا ہے۔ زبردست، یہ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی جارحیت کی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جینز کس طرح مختلف رویے، بالخصوص ہمدردی کے رویے پیدا کرتے ہیں، جسے ہم جینشپ مینشپ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اگر جینز کا اصل مقصد اپنی کاپیاں بچانا ہے تو پھر ہم رشتوں اور ہمدردی کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک پرندہ اپنے ساتھیوں کے لیے خطرے کی آواز نکال کر اپنی جان قربان کیوں کر دیتا ہے؟ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جین کی کاپی صرف ایک جاندار کے جسم تک محدود نہیں ہوتی۔ قریبی رشتہ داروں میں یکساں جینز پائے جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً سگے بہن بھائیوں میں 50% جینز مشترک ہوتے ہیں۔ اچھا، تو جانور جو اپنے رشتہ داروں کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ دراصل ان کے جینز کی اپنے آپ کو بچانے کی ایک خود غرضانہ کوشش ہوتی ہے، جسے کن سلیکشن کہتے ہیں؟ جی بالکل۔ اگر ایک پرندہ شکاری کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے تو وہ خود مارا جا سکتا ہے، لیکن اس آواز سے اس کے کئی بہن بھائی بچ جاتے ہیں، تو مجموعی طور پر اس کی جینز کی زیادہ کاپیاں اگلی نسل میں پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن ایک جین کو کیسے پتا چلتا ہے کہ دوسرے جاندار میں اسی کی کاپی موجود ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی خاص نشان ہوتا ہے، جیسے کتاب میں وہ گرین بیرڈ یعنی سبز داڑھی کی فرضی مثال دی گئی ہے؟ ہاں، وہ فرضی مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ تصور کریں ایک جین سبز داڑھی بنا دے اور دماغ کو کہے کہ جس کی بھی سبز داڑھی ہو اس کی مدد کرو، تو ایسا جین بہت تیزی سے پھیلے گا۔ لیکن حقیقت میں تو ایسا کوئی جادوئی نشان نہیں ہوتا نا جانوروں پر۔ نہیں، حقیقت میں قدرت ظاہر مشابہت یا قربت کی بنیاد پر اندھے اصول اپناتی ہے۔ پرندوں کے دماغ میں جینز یہ پروگرام کر دیتے ہیں کہ جو بچے تمہارے گھونسلے میں ہیں وہ تمہارے ہی ہیں، انہیں پالتے رہو۔ تو یہ تو ایک اندھا شارٹ کٹ ہے، اور اسی کا فائدہ تو وہ کوئل یعنی کوکو پرندہ اٹھاتی ہے نا؟ وہ دھوکہ دیتی ہے اور اپنے انڈے دوسروں کے گھونسلوں میں رکھ دیتی ہے۔ بالکل، اور میزبان پرندہ اپنی جینیاتی پروگرامنگ کے اندھے پن کی وجہ سے ایک ایسے بچے کو پالتا ہے جو سائز میں اس سے کئی گنا بڑا ہو جاتا ہے اور جس میں اس کا ایک بھی جین نہیں ہوتا۔ لیکن ارتقاء کے عمل میں میزبان پرندہ یہ کیوں نہیں سیکھ جاتا کہ یہ انڈا میرا نہیں ہے؟ اسے پہچاننا چاہیے نا؟ وہ سیکھتا ہے، ارتقائی جنگ چلتی ہے۔ میزبان انڈے پہچان کر باہر پھینکنا شروع کرتے ہیں تو جواب میں کوئل کے انڈے ارتقائی عمل سے گزر کر بالکل میزبان پرندے کے انڈوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ جینز کی آپس کی جنگ ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اچھا، اب ایک بہت بنیادی سوال ہے، اگر جینز اپنے رشتہ داروں کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر سیلفش بیہیویئر کیوں عام ہے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں گھونسلے میں بچے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، حالانکہ ان میں 50% جینز مشترک ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یقین یا سرٹنٹی کا عنصر ہے۔ ایک جاندار کو 100% یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کے اپنے جینز موجود ہیں۔ ہاں، وہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ بالکل، لیکن ایک بھائی کے بارے میں یہ یقین صرف 50% ہوتا ہے، اور اس میں دھوکے کا امکان بھی ہے کہ شاید وہ سگا بھائی ہو ہی نہ۔ میں اس سرٹنٹی کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ یہ ایسا ہے کہ آپ کی اپنی جیب میں موجود 100 روپے کا نوٹ 100% حقیقت ہے، لیکن اس بات کا صرف 50% چانس ہے کہ آپ کا دوست آپ کو 100 روپے دے گا۔ ظاہر ہے آپ اپنی جیب کے نوٹ کی زیادہ حفاظت کریں گے۔ بالکل، یہ بہت پرفیکٹ مثال ہے۔ اسی 100% یقین کی وجہ سے انفرادی خود غرضی ہمیشہ خاندانی ہمدردی پر حاوی رہتی ہے۔ کوئی جانور اپنے رشتہ دار کی مدد تبھی کرتا ہے جب اس کی اپنی جان کو خطرہ نہ ہو۔
تو مطلب یہ کہ قدرت میں کوئی اچھائی برائی نہیں، بس بقا کا ایک ریاضیاتی حساب چل رہا ہے۔ یہ تصور جتنا سرد مہر ہے، اتنا ہی سوچنے پر مجبور کرنے والا بھی۔ ہم نے دیکھا کہ جینز اپنے جسم کو اور اپنے رشتہ داروں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ کیا جینز کا اثر صرف ان کے اپنے جسم تک محدود ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک جاندار کے جینز کسی دوسرے جاندار کے دماغ کو ہیک کر کے اسے اپنے لیے استعمال کریں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرت کے بارے میں ہمارا پورا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو ارتقاء کی اگلی منزلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم فیملی پلاننگ، نسلوں کی جنگ اور جنس یعنی میل فیمیل کے درمیان تعلقات کو سمجھیں گے۔ دنیا کی سائنسی کتابوں کو آسان فہم میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دی سیلفش جین کے اس تفصیلی جائزے کے حصہ 5 میں آج ہم کچھ بہت ہی زبردست اور چشم کشا موضوعات پر بات کرنے والے ہیں۔ اب پچھلے حصے میں جو ہم نے وہ جارحیت اور خود غرضانہ رویوں کو سمجھا تھا، اس کے بعد تو یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر باب 7، 8 اور 9 کے نکات دیکھیں گے، مطلب خاندانی منصوبہ بندی، والدین اور بچوں کے درمیان جو تصادم ہوتا ہے، اور نسلوں کے درمیان مقابلہ۔ جی، اور سب سے بڑھ کر نر اور مادہ کے درمیان جو ایک کشمکش ہے نا، یعنی جسے بیٹل آف سیکسز کہتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہاں، وہ میٹنگ کی حکمت عملیاں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، میرا خیال ہے وہ جو ہمارا ایک بنیادی اصول ہے، اس کی یاد دہانی کروا دینا بہتر ہوگا۔ جی، وہ بہت لازمی ہے۔ دیکھیں، آج ہم جو بھی بات کریں گے نا، اس میں کوئی ہماری ذاتی رائے شامل نہیں ہوگی۔ صحیح۔ یعنی یہ سب کچھ سختی سے صرف کتاب میں بتائے گئے ارتقائی اور جینیاتی اصولوں کی بنیاد پر ہوگا۔ خاندانی رشتوں یا محبت کے حوالے سے کوئی انسانی جذبات یا اخلاقیات کا دخل نہیں ہے اس میں۔ بالکل، کیونکہ جینز کے پاس تو کوئی دماغ یا ہمدردی نہیں ہوتی نا، وہ تو بس اندھے مالیکیولز ہیں۔ تو اگر ہم اس خاندانی منصوبہ بندی اور تولید کی حکمت عملی والی بات سے شروع کریں، پچھلے حصے میں ہم نے بقا کی جنگ دیکھی تھی، تو اب جینز اپنی نسل کیسے بڑھاتے ہیں؟ دیکھیں، اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے نا ایک بنیادی نظریہ ہے جسے کیئرنگ ورسز بیئرنگ کہا جاتا ہے، مطلب دیکھ بھال بمقابلہ پیدائش۔ کسی بھی جانور کو بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ نئے بچے پیدا کریں یا جو بچے موجود ہیں ان کی دیکھ بھال کریں۔ کیونکہ وسائل تو محدود ہوتے ہیں نا، وقت اور خوراک لامحدود تو نہیں ہے، وہ ایک ساتھ دونوں کام پوری توجہ سے تو نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، توانائی اور خوراک کی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں راستوں کے درمیان ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک ہوشیار سرمایہ کار کی طرح لگتا ہے، مطلب ایک انویسٹر جو اپنی سرمایہ کاری اتنی ہی جگہوں پر کرتا ہے جہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ منافع مل سکے۔ ہاں، بہت اچھی تشبیہ ہے یہ، بالکل اسی سرمایہ کار کی طرح ارتقائی حساب کتاب ہوتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ بہت سی جگہوں پر تھوڑا تھوڑا سرمایہ لگائے گا اور توجہ نہیں دے پائے گا تو سب کچھ ڈوب جائے گا نا۔ 100% درست، اور اسی لیے جانوروں میں ایک انتہائی نپی تلی خاندانی منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں ایک پرانا نظریہ تھا ون ایڈورڈز نامی سائنسدان کا، جسے گروپ سلیکشن کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ جانور جو بچے کم پیدا کرتے ہیں نا، وہ اپنی پوری پرجاتی یا نسل کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، یعنی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ خوراک ختم نہ ہو جائے۔ مطلب جیسے وہ کوئی فلاحی کام کر رہے ہوں آبادی کے مفاد میں۔ ہاں، بظاہر تو بہت دلکش نظریہ لگتا ہے، لیکن یہ حیاتیاتی سطح پر بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ ڈیوڈ لیک نامی سائنسدان نے اس نظریے کو رد کیا۔ صحیح۔ انہوں نے پرندوں پر تحقیق کر کے بتایا کہ جانوروں کی یہ خاندانی منصوبہ بندی خالصتاً اپنی جینز کے انفرادی فائدے کے لیے ہوتی ہے، کسی گروپ یا پرجاتی کے نہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے کتاب میں، مطلب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ انفرادی فائدہ کیسے طے ہوتا ہے؟ جی بالکل، گینٹ پرندے کی بڑی زبردست اور واضح مثال دی گئی ہے۔ ایک گینٹ پرندہ عام طور پر ایک وقت میں صرف ایک انڈا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 کیوں نہیں دیتا؟ خوراک کی کمی کی وجہ سے؟ بالکل، اگر وہ 2 انڈے دے دے گا تو اسے اتنی مچھلیاں پکڑنی پڑیں گی جو اس کی استطاعت سے باہر ہے۔
نتیجہ یہ نکلے گا کہ خوراک کی کمی سے اس کے دونوں بچے مر جائیں گے۔ تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ جی، تو اس کا ایک بچہ پیدا کرنا آبادی کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اپنی انفرادی بقا کی غرض سے ہے، تاکہ کم از کم اس کی ایک کاپی تو صحت مند جوان ہو سکے۔ صحیح بات سمجھ آ گئی۔ اچھا، اگر والدین وسائل کی بنیاد پر بچوں کی تعداد کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ تو ان وسائل کی تقسیم کا آتا ہے گا، اور مجھے لگتا ہے یہیں سے خاندان کے اندر وہ جو تنازع یا کانفلکٹ ہے وہ شروع ہوتا ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں رابرٹ ٹریورس کا نظریہ آتا ہے پیرنٹل انویسٹمنٹ یا والدین کی سرمایہ کاری کا۔ اب انسانی عینک سے دیکھیں تو لگتا ہے ماں سب بچوں کو برابر سمجھتی ہے، ہاں، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ماں کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن سیلفش جین کے جنگل میں ایسا نہیں ہوتا۔ مائیں تمام بچوں میں وسائل برابری سے تقسیم کرنے کے بجائے اصل میں ان بچوں پر زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں جن کے زندہ رہنے اور کل کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے امکانات زیادہ روشن ہوں۔ واقعی یہ تو کافی شفاف حساب کتاب ہے۔ جو کمزور بچہ ہے اس پر توانائی ضائع کرنے کے بجائے اسے مرنے دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی ارتقائی حساب کتاب میں وہ مینوپوز والی بات بھی آتی ہے نا، جس میں نسلوں کے درمیان مقابلہ نظر آتا ہے۔ ہاں، مینوپوز مطلب عورتوں میں ایک خاص عمر کے بعد بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ اس کی ارتقائی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، جب مائیں عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں تو ان کے نئے بچے پیدا کرنے اور انہیں پالنے میں خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر ماں مر گئی تو بچہ بھی مارا جائے گا؟ بالکل، تو ارتقاء نے یہ شاندار حل نکالا کہ وہ مادہ نئے بچے پیدا کرنے کے بجائے اپنے پوتوں یا نواسیوں کی دیکھ بھال شروع کر دے۔ اچھا، چونکہ ان پوتوں نواسیوں میں بھی تو ان کی جینز کا کچھ حصہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک زیادہ محفوظ سرمایہ کاری ہو گئی۔ جی، وہ جوان ماؤں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس طرح عمر رسیدہ مائیں اپنی جینز کو زیادہ کامیابی سے آگے بڑھاتی ہیں۔ یہ بات تو بالکل منطقی ہے، لیکن ایک اور چیز جو تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ چونکہ والدین اور بچوں میں تو 50% جینز مشترک ہوتے ہیں نا، تو کیا انہیں ایک ہی صفحے پر نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تنازع اور کشمکش آخر کیوں ہوتی ہے؟ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان میں 50% اشتراک ہے، لیکن آپ ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، یعنی بچے کے زاویے سے سوچیں۔ صحیح۔ ایک بچے میں اپنی تو 100% جینز ہوتی ہے نا، وہ اپنے لیے تو 100% اہم ہے، جبکہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا اشتراک صرف 50% ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ ارتقائی لحاظ سے خود کو اپنے بھائی سے دوگنا اہم سمجھتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ہر بچہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے ماں کی توجہ، خوراک یا دودھ اپنے حصے سے زیادہ ملے۔ اس کی سب سے واضح مثال وہ دودھ چھڑانے یا ویننگ کے وقت کا تنازع ہو۔ وہ جو ڈاکیومنٹریز میں بھی دکھاتے ہیں کہ ماں غصے سے بچے کو دور کر رہی ہوتی ہے اور بچہ زبردستی دودھ پینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جی، بچہ چاہتا ہے کہ اسے یہ مفت اور طاقتور خوراک ملتی رہے، جبکہ ماں کا جینیاتی پروگرام اسے بتاتا ہے کہ اب دوسرے بچوں پر یا نئے بچے پیدا کرنے پر توجہ دینی چاہیے، اور اس معاملے میں بچے باقاعدہ نفسیاتی جنگ لڑتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کیا بچے جھوٹ بولتے ہیں؟ مطلب جانوروں یا پرندوں کے بچے؟ ہاں، وہ شعوری منصوبہ بندی تو نہیں کرتے، لیکن ان کا رویہ دھوکہ دہی والا ہوتا ہے۔ آموز زہاوی نے اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، جسے ہم بلیک میلنگ کی حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ بلیک میلنگ؟ ایک چھوٹا سا چوزا اپنی ماں کو کیسے بلیک میل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پرندے کا ایک بچہ جس کا پیٹ بھرا ہوا بھی ہے نا، وہ بعض اوقات جان بوجھ کر اتنی زور زور سے چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ لومڑی یا بلی جیسے شکاری کے آنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ شور مچا کر ماں کو ڈرا رہا ہوتا ہے؟ بالکل، وہ گویا ماں کو الٹیمیٹم دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے فوراً اپنے حصے سے زیادہ کھانا دو، ورنہ میں اتنا شور مچاؤں گا کہ شکاری آ کر ہم سب کو کھا جائے گا۔ تو ماں ڈر کر اسے کھانا دے دیتی ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ مائی گاڈ، یہ تو واقعی جہاز ہائی جیک کرنے والی بات ہو گئی۔ مطلب اپنی جان کا خطرہ مول لے کر بہن بھائیوں کا حصہ چھین لینا۔ یہ تو ہم نے والدین اور بچوں کا تصادم دیکھا، جن میں پھر بھی 50% جینز مشترک ہیں۔ جی، لیکن بات کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک جوڑے کی اگر ہم بات کریں، یعنی نر اور مادہ، ان میں تو کوئی جینز مشترک نہیں ہوتی، وہ تو بالکل اجنبی ہوتے ہیں جینیاتی طور پر۔ بالکل، ان کا اشتراک صفر ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان مفادات کا تصادم اور ایک دوسرے کا استحصال تو اور بھی زیادہ شدید ہوتا ہوگا، مطلب جو بیٹل آف دا سیکسز ہے۔ ہاں، رچرڈ ڈاکنز نے اسے باقاعدہ جنسوں کی جنگ کہا ہے، اور اس کی بنیاد بہت حیاتیاتی ہے۔ اگر آپ خلیوں کے سائز کو دیکھیں تو مادہ کا انڈا سائز میں بہت بڑا اور قیمتی ہوتا ہے، اس میں خوراک کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہاں، جبکہ نر کا جو سپرم ہے وہ بہت چھوٹا اور سستا ہوتا ہے۔ بالکل، نر کا خلیہ کوئی خوراک ساتھ نہیں لاتا، تو یہیں سے دراصل مادہ کے استحصال کا آغاز ہوتا ہے۔ نر کی ہمیشہ یہ ارتقائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم سرمایہ کاری کرے، زیادہ سے زیادہ ماداؤں کے ساتھ تعلق بنائے، اور بچوں کی ساری ذمہ داری مادہ پر ڈال کر فرار ہو جائے۔ یہ ارتقائی نظریہ تو بہت ہی صفاقانہ معلوم ہوتا ہے، مطلب کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی سرمایہ کاری کا توازن بگڑا ہوا ہے۔ تو کیا مادہ کے پاس اس استحصال سے بچنے اور اپنا دفاع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ نہیں، ارتقاء کسی کو ناتا نہیں چھوڑتا۔ قدرتی طور پر مادہ کے پاس بڑی کارگر حفاظتی حکمت عملیاں ہوتی ہیں۔ کتاب میں 2 بڑی میٹنگ سٹریٹجیز یا حکمت عملیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی کو گھریلو خوشحالی کی حکمت عملی یا ڈومیسٹک بلیس سٹریٹجی کہتے ہیں۔ یہ کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ نر سے کام کرواتی ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس میں مادہ نر کو آسانی سے قریب نہیں آنے دیتی، وہ بڑا شرمیلا رویہ اپناتی ہے۔ وہ ملن سے پہلے ہی نر سے لمبی خوشامد کرواتی ہے، اسے گھونسلہ بنواتی ہے یا خوراک لانے پر مجبور کرتی ہے۔ ہاں، تو وہ پہلے ہی اس کی اتنی انویسٹمنٹ اور محنت کروا دیتی ہے کہ نر کے لیے اسے چھوڑ کر جانا گھاٹے کا سودا بن جائے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ نر کو اس جال میں پھنسا لیتی ہے کہ اگر وہ اب بھاگا تو اسے دوسری مادہ کے لیے یہ ساری مشقت شروع سے کرنی پڑے گی۔ واہ، یہ تو کمال کا ڈیفنس ہے۔ اور دوسری حکمت عملی کون سی ہے؟ دوسری حکمت عملی کا نام ہے ہی مین اسٹریٹجی یا طاقتور نر کی حکمت عملی۔ اس میں مادہ کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس میں وہ نر سے مدد کی کوئی امید نہیں رکھتی؟ جی، وہ یہ حقیقت تسلیم کر لیتی ہے کہ نر دھوکہ دے کر چلا جائے گا، اس لیے وہ کسی عام نر کے بجائے صرف اور صرف بہترین جینز والے نر کا انتخاب کرتی ہے۔ صحیح۔ وہ نر کی طاقت، اس کی صحت اور خوبصورتی کو پرکھتی ہے تاکہ کم از کم اس کے بچوں میں وہ شاندار جینز منتقل ہو سکیں جو انہیں زندہ رکھیں۔ اچھا، تبھی جانوروں اور خاص طور پر پرندوں میں نر اتنے پرکشش، شوخ رنگوں والے اور گیت گانے والے ہوتے ہیں نا؟ وہ دراصل مادہ کا یہ انٹرویو پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اسی مقابلے کو سمجھانے کے لیے زہاوی نے ایک اور اصول دیا تھا جسے ہینڈی کیپ پرنسپل یا معذوری کا اصول کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا مور کی لمبی اور بوجھل دم کے بارے میں سوچیں۔ ہاں، مور کی دم تو بقا کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رکاوٹ اور خطرہ معلوم ہوتی ہے نا؟ مطلب وہ اتنی بھاری ہے اور شکاریوں کو میلوں دور سے نظر آ جاتی ہے، تو ارتقاء نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ یہی تو اس نظریے کا سب سے دنگ کر دینے والا پہلو ہے۔ زہاوی کے مطابق وہ معذوری اور رکاوٹ ہی دراصل اس کے منتخب ہونے کی اصل وجہ ہے۔ جب مور وہ بھاری دم لے کر رقص کرتا ہے تو وہ مادہ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میری طاقت اور صحت کو۔ او واو، مطلب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس خطرناک معذوری کے باوجود زندہ بچا ہوا ہوں۔ بالکل، میری جینز اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اس بوجھ کو بھی سہار سکتی ہیں، اور مادہ اس معذوری کو اس کی بہترین جینز کا ناقابل تردید ثبوت سمجھ کر اسے چن لیتی ہے۔ کمال ہے، جو چیز بظاہر نقصان دہ ہے وہی بقا کا سب سے بڑا اشتہار بن جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں سمیت تمام جانداروں کے بظاہر جذباتی اور خاندانی رشتوں کے پیچھے جینز کی یہی ٹھنڈی اور حسابی منطق کام کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ سب جاننا ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم ان ارتقائی زنجیروں کو کس طرح دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر ہماری جینز ہمیں خاندانی وسائل چھیننے اور رشتوں میں اس حد تک خود غرضی پر مجبور کرتی ہیں تو کیا انسانوں کا مانع حمل یا کانٹرسیپشن کا استعمال اور ہماری بے غرض محبت یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہم اس زمین پر وہ واحد مخلوق ہیں جس نے اپنی ہی انسیلفش جینز کے خلاف بغاوت کر دی ہے؟ کیا ہمارا شعور ان اندھے مالیکیول سے آگے نہیں نکل چکا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم کوآپریشن، میمز اور جینز کے طویل اثرات کو سمجھیں گے۔
دنیا کی سائنسی کتابوں کو آسان فہم میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی اس زبردست کتاب دی سیلفش جین کے چھٹے اور آخری حصے کے گہرے تجزیے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بالکل، یہ آخری حصہ ہے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا بھی۔ ہاں، پچھلے حصے میں اگر ہم تھوڑا سا یاد کریں تو ہم نے تولید اور رشتوں کو سمجھا تھا۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جینز کس طرح خاندانوں کے اندر، مطلب والدین اور بچوں کے درمیان بھی اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں۔ ہاں، وہ رشتوں والا حصہ کافی حیران کن تھا۔ بہت زیادہ۔ تو آج ہمارا مقصد اس تجزیے کو مکمل کرنا ہے اور کتاب کے آخری ابواب یعنی باب 10 سے 13 تک کے تصورات کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور آج کی یہ ابواب دراصل ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں جو پچھلے حصوں کو سن کر ذہن میں آتے ہیں۔ مطلب کہ اگر جینز واقعی اتنے ہی خود غرض ہیں تو جانوروں میں ہم جو تعاون دیکھتے ہیں وہ کیوں ہے؟ بالکل، باہمی تعاون، اور یہ بھی کہ انسانی کلچر کیسے کام کرتا ہے، اور جینز کے اثرات کیا واقعی صرف ایک جسم تک محدود ہیں؟ ہاں، یہ سارے سوالات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فطرت میں جانوروں کو غول میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ پرندے جھنڈ میں اڑتے ہیں۔ تو اگر ہر جین صرف اپنی بقا چاہتا ہے تو یہ مل جل کر کیوں رہ رہے ہیں؟ انہیں تو لڑنا چاہیے۔ دیکھیے، بظاہر یہ واقعی ایک تضاد لگتا ہے، لیکن جانوروں کا اس طرح گروہوں میں رہنا دراصل ان کے سیلفش جینز کے ہی فائدے میں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ حیاتیات میں اسے سیلفش ہرڈ یا خود غرض غول کا نظریہ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شکاری حملہ کرتا ہے نا، ہاں، تو غول میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شکاری کے ہاتھوں مارے جانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہر جانور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غول کے درمیان میں رہے، وہ دوسروں کو ایک زندہ ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے، بس اپنی جان بچانے کی ایک حسابی حکمت عملی ہے۔ جی ہاں، بالکل، ریاضیاتی حکمت عملی۔ لیکن ایک سیکنڈ، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ جانور جب خطرہ دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ دوسروں کو خبردار کرتے ہیں۔ آپ کس جانور کی بات کر رہی ہیں؟ جیسے وہ غزال نامی ہرن ہوتا ہے، جب وہ چیتے کو دیکھتا ہے تو بھاگنے کے بجائے ہوا میں اونچی اونچی چھلانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، جسے ارتقائی زبان میں سٹوٹنگ کہتے ہیں۔ بالکل، سٹوٹنگ۔ تو بظاہر تو وہ باقی ہرنوں کو الرٹ کر رہا ہے اور شکاری کی توجہ اپنی طرف کھینچ کر قربانی دے رہا ہے۔ یہ خود غرضی تو نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے یہ قربانی لگتی ہے، اور سائنسدان بھی کافی عرصے تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ ایک بے لوث عمل ہے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ رچرڈ ڈاکنز نے ایمورلٹس زہاوی کی تھیوری کا حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق یہ چھلانگیں باقی ہرنوں کے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر کس کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ شکاری کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ ہرن دراصل براہ راست اس چیتے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ چیتے کو سگنل دے رہا ہے؟ بالکل، وہ چھلانگیں مار کر چیتے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا طاقتور، چست اور فٹ ہوں۔ ارے واہ! ہاں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پکڑنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، تم تھک جاؤ گے، اس لیے میری بجائے کسی کمزور ہرن کے پیچھے جاؤ جو چھلانگیں نہیں لگا رہا۔ یہ تو پوری کہانی ہی بدل گئی۔ مطلب وہ ہیرو نہیں بن رہا، وہ تو باقاعدہ چیتے کو کہہ رہا ہے کہ کسی اور کو کھا لو۔ بالکل، یہ خالص خود غرضی کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ چلیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ کیا فطرت میں کہیں ایسا تعاون ہے جہاں واقعی دونوں کا فائدہ ہو؟ ہاں بالکل ہے، اور اسے ریسیپروکل آلٹرزم کہتے ہیں، یعنی باہمی تعاون۔ باہمی تعاون مطلب تم میری پیٹھ کھجاؤ میں تمہاری کھجاؤں گا؟ 100% درست۔ اس کی سب سے بہترین مثال سمندر میں کلینر فش یا صفائی کرنے والی مچھلیاں ہیں۔ وہ چھوٹی مچھلیاں جو بڑی مچھلیوں کے ساتھ تیرتی ہیں۔ ہاں، یہ چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلیوں کے منہ کے اندر جاتی ہیں، ان کے دانتوں اور مسوڑوں سے طفیلیے یعنی پیراسائٹس کھاتی ہیں۔ صحیح، اور بڑی مچھلی انہیں کھاتی نہیں ہے؟ یہی تو کمال ہے، بڑی مچھلی انہیں نہیں کھاتی، حالانکہ وہ اس کی خوراک کے سائز کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں دونوں کا فائدہ کیا ہوا؟ بڑی مچھلی کو صفائی مل گئی اور چھوٹی کو مفت کی خوراک۔ بالکل، لیکن ارتقاء میں یہ نظام اتنا سادہ نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر میں اس کو انسانوں پر لاگو کروں، فرض کریں ایک یونیورسٹی کا گروپ پروجیکٹ ہے۔ اچھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گروپ میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
ایک تو وہ بیوقوف جو سب کا کام مفت میں کر دیتا ہے، ہاں، جسے کوئی کریڈٹ نہیں ملتا۔ بالکل، اور دوسرا وہ دھوکے باز جو کچھ نہیں کرتا، بس مفت میں نمبر لے لیتا ہے، اور تیسرا ایک محتاط انسان ہوتا ہے، یعنی کینہ پرور قسم کا۔ کینہ پرور یعنی جو حساب رکھتا ہو۔ ہاں، جو کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگر تم نے دھوکہ دیا تو میں یاد رکھوں گا اور آئندہ مدد نہیں کروں گا۔ بہت زبردست مثال ہے۔ تو اگر ہم اسے ارتقاء کے اس مچھلیوں والے نظام پر لاگو کریں تو بقا کی جنگ میں کون جیتتا ہے؟ بے وقوف، دھوکے باز یا وہ حساب رکھنے والا؟ ماہرین نے اس پر باقاعدہ کمپیوٹر سیمولیشنز چلائی ہیں۔ اگر آپ صرف بے وقوف مچھلیاں چھوڑ دیں تو نظام اچھا چلتا ہے، لیکن پھر ایک دھوکے باز پیدا ہوتا ہے۔ جو صفائی کرواتا ہے لیکن بدلے میں چھوٹی مچھلی کو کھا جاتا ہے؟ بالکل، وہ دھوکے باز وقتی طور پر بہت کامیاب ہوتا ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے اور سمندر دھوکے بازوں سے بھر جاتا ہے۔ تو پھر تو بے وقوف مچھلیاں ختم ہو جائیں گی؟ ہاں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب صرف دھوکے باز بچتے ہیں تو صفائی کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ پیراسائٹس بڑھ جاتے ہیں اور دھوکے باز بیمار ہو کر مرنے لگتے ہیں۔ یعنی دھوکے بازوں کا جیتنا دراصل ایک بند گلی کی طرف جانا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر وہ تیسرا گروہ جسے آپ نے کینہ پرور کہا وہ کام آتا ہے۔ وہ جو حساب رکھتے ہیں؟ ہاں، ارتقاء میں وہی جیتتے ہیں جو جیسے کو تیسا یا ٹٹ فور ٹیٹ کی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ یعنی وہ پہلے اچھے بنتے ہیں؟ ہاں، وہ اجنبیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن دھوکہ دینے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ صحیح۔ اسی لیے ارتقاء میں طویل مدت میں اچھے لوگ جیت جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ بے وقوف نہ ہوں۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ اچھے بنے لیکن بے وقوف نہیں۔ اچھا، اگر یہ سارا باہمی تعاون جینیاتی ہے تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ ہم انسانوں کو دیکھیں، ہماری روایات، ہمارے فیشن، نظریات، یہ سب تو سالوں میں یا شاید مہینوں میں بدل جاتے ہیں۔ بالکل بدلتے ہیں۔ لیکن حیاتیاتی جینز تو اتنی تیزی سے نہیں بدلتے، ان کو تو لاکھوں سال لگتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو پھر یہ ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں اتنی تیزی سے کیسے آ رہی ہیں؟ کون سی چیز ہے جو ان کو چلا رہی ہے؟ یہ سوال ہمیں اس کتاب کے سب سے انقلابی تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ رچرڈ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ہم انسان اس لیے مختلف ہیں کیونکہ ہمارے پاس کلچر ہے۔ کلچر یعنی ہماری ثقافت، لیکن اس کا ارتقاء سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ ارتقاء صرف ڈی این اے تک محدود نہیں ہے۔ ارتقاء کا اصول ہے کہ جو بھی چیز اپنی کاپی یا نقل بنا سکتی ہے اس پر ارتقاء لاگو ہوگا۔ اچھا، تو کیا ثقافت کی بھی کاپیاں بنتی ہیں؟ بالکل، اور مصنف نے ثقافتی معلومات کی اس اکائی کو ایک نیا نام دیا، میم۔ میم؟ یہ وہ انٹرنیٹ والے میمز کی بات ہو رہی ہے کیا؟ انٹرنیٹ میمز بھی اسی تصور سے نکلے ہیں۔ میم بنیادی طور پر ایک خیال، ایک گانا، کوئی فیشن یا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح جینز خلیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، میمز دماغوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ 100%۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پھسل سا گانا میرے ذہن میں اٹک جاتا ہے اور میں گنگنانے لگتی ہوں، ہاں، اور پھر میرا کوئی دوست سن کر وہ بھی گنگنانے لگتا ہے، تو کیا وہ گانا ایک طفیلیے یا وائرس کی طرح ہمارے دماغ کو ہائی جیک کر رہا ہے؟ ارے آپ نے بالکل وہی کمپیوٹر وائرس والی مثال دی ہے جو مصنف نے استعمال کی ہے۔ جی ہاں، وہ گانا اپنی بقا کے لیے آپ کے دماغ کی توانائی استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو بڑی ڈراؤنی بات ہے۔ بالکل، اور انسانی دماغ دراصل وہ جنگ کا میدان ہے جہاں یہ میمز آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، جس طرح جینز مقابلہ کرتے ہیں۔ مطلب کون سا نظریہ ہمارے دماغ پر قبضہ کرے گا، اس پر میمز آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہاں، ٹی وی کا وقت، اخبار کا صفحہ یا ہماری توجہ محدود ہے، تو جو میم زیادہ پرکشش ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ کتاب میں مذہب یا عقائد کے حوالے سے اس بات کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ مصنف، جو کہ ایک ارتقائی ماہر ہیں، وہ بڑی غیر جانبدارانہ بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب، خدا کا تصور اور خاص طور پر اندھے عقیدے کے میمز اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ ان میں زبردست نفسیاتی کشش ہے۔ نفسیاتی کشش؟ مطلب وہ انسان کو سکون دیتے ہیں؟ بالکل، موت کا خوف ہو یا زندگی کا مقصد، یہ میمز ان پریشان کن سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اندھے عقیدے کا میم ایسا ہے جو سوال کرنے یا ثبوت مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ بس یقین کر لو، سوال مت پوچھو۔ بالکل، وہ عقلی تنقید کے دروازے بند کر کے خود کو مٹنے سے بچا لیتا ہے، ایک وائرس کی طرح جو مدافعتی نظام کو بند کر دے۔
یہ زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر ہم مان لیں کہ یہ نقل ہونے والی چیزیں یعنی میمز صرف ڈی این اے تک محدود نہیں ہیں، صحیح۔ تو کیا ہمارے اصل بایولوجیکل جینز کا اثر صرف ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے؟ مطلب میرے جینز میرا قد، میرے بال طے کرتے ہیں، کیا وہ جسم سے باہر کی دنیا کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور یہی ہم کتاب کے ایک اور شاندار تصور کی طرف آتے ہیں جسے ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کہتے ہیں۔ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جینز کا اثر صرف اپنے جسم پر ہوتا ہے، لیکن مصنف کے مطابق جینز کا اثر جسم کی حدود سے باہر بھی جاتا ہے۔ بیرونی دنیا پر کوئی مثال دے کر سمجھائیں، ایسے تو سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ اچھا، ایک بیور نامی جانور کی مثال لیں۔ ہاں، وہ جو لکڑیوں سے ڈیم بناتا ہے۔ بالکل۔ اب وہ جو ڈیم ہے وہ صرف اس کا گھر نہیں ہے، وہ ڈیم دراصل اس بیور کے جینز کا ہی ایک وسیع اثر ہے، یعنی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ہے۔ مطلب جینز نے بیور کے دانت تیز کیے تاکہ وہ لکڑی کاٹ سکے؟ صرف دانت تیز نہیں کیے بلکہ اس کے رویے کو ایسا بنایا کہ وہ دریا کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے ایک محفوظ جھیل بنائے تاکہ اس کی جینز اگلی نسل تک جا سکیں۔ یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی، بیور اپنا ہی جسم استعمال کر کے ڈیم بنا رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ جینز دوسرے جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو سائنس فکشن والی بات لگ رہی ہے۔ بھلا ایک جانور کے جینز کسی دوسرے جانور کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کی بڑی خوفناک مثالیں ہیں۔ ایک خاص کیڑا ہوتا ہے جسے فلوک کہتے ہیں۔ فلوک؟ اچھا۔ جب یہ ایک گھونگے یعنی سنیل کے اندر جاتا ہے تو یہ گھونگے کے جینز کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ گھونگا اپنے خول کو ضرورت سے زیادہ موٹا کر لیتا ہے۔ ویٹ، واقعی؟ مطلب وہ کیڑا گھونگے سے اس کا خول موٹا کروا رہا ہے؟ جی ہاں۔ اب وہ موٹا خول گھونگے کے تو کسی کام کا نہیں، الٹا اس پر بوجھ ہے، لیکن وہ طفیلیے یا اس کیڑے کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے گھونگے کا جسم ایک ڈرون ہے اور اس کا ریموٹ کنٹرول اس کیڑے کے جینز کے پاس ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی مثال کوئل کے پرندے کی ہے۔ کوئل؟ وہ تو بڑی سریلی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ کوئل کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتی، وہ اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دے آتی ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ لیکن ہیکنگ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب کوئل کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا منہ اندر سے بہت شوخ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اچھا۔ اور اس کے رونے کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ لے پالک والدین کے اعصابی نظام کو یعنی ان کے دماغ کو مکمل طور پر ہیک کر لیتا ہے۔ ہیک کر لیتا ہے؟ مطلب کیا؟ مطلب وہ آواز اور وہ سرخ رنگ ان والدین کے لیے ایک سپر سٹیمولس بن جاتا ہے، ایک نشے کی طرح۔ وہ اپنے اصل بچوں کو مرنے دیتے ہیں لیکن کوئل کے بچے کو کھلاتے رہتے ہیں۔ باپ رے، یہ تو واقعی ایک جسم کے جینز کا دوسرے جسم کے رویے پر براہ راست کنٹرول ہے۔ بالکل، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ انفرادی جاندار صرف ایک عارضی مشین یا گاڑی ہے جس کو جینز چلا رہے ہیں۔ ہاں، ارتقاء میں اصل کھلاڑی صرف اور صرف جین ہیں، جاندار تو صرف گاڑیاں ہیں۔ اچھا، اگر جاندار صرف گاڑیاں ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، جی، جینز نے یہ گاڑیاں بنائی ہی کیوں؟ میرا مطلب ہے اربوں سال پہلے جب وہ سمندر میں اکیلے تیر رہے تھے تو وہ اکیلے کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے اتنے بڑے جسم کیوں بنائے؟ بہت زبردست سوال۔ اس کی بنیادی وجہ تو بقا ہے۔ ایک بڑے جسم کے اندر رہنا خلیوں کے لیے زیادہ محفوظ تھا، شکاریوں سے بچنے کے لیے۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور تصور ہے جسے باٹل نیک یا تنگ گلی کا لائف سائیکل کہتے ہیں۔ یہ تنگ گلی کا سائیکل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی بڑا جانور دیکھ لیں، ایک ہاتھی کو لے لیں۔ ہاتھی کی زندگی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک واحد خلیے سے، یعنی انڈے اور سپرم کے ملنے سے۔ بالکل، وہ ایک خلیہ تقسیم ہو کر کھربوں خلیوں کا ہاتھی بناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر نسل کو دوبارہ اس ایک خلیے والی تنگ گلی سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ ہاں، ہاتھی کا کوئی حصہ کٹ کر نیا ہاتھی کیوں نہیں بن جاتا؟ اس لیے کیونکہ ہر نسل کا ایک خلیے سے دوبارہ شروع ہونا ارتقاء کو ایک کلین سلیٹ یا ڈرائنگ بورڈ پر واپس جانے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، تاکہ پچھلی غلطیوں کو ٹھیک کیا جا سکے۔ بالکل، اگر کسی عمارت کے نقشے میں خرابی ہو تو آپ چلتی عمارت کی بنیاد نہیں بدل سکتے، آپ کو عمارت گرا کر نئے نقشے سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ سمجھ گئی، یعنی ارتقاء تجربات کرنے کے لیے ہر بار ایک خلیے سے شروعات کرتا ہے۔ جی، تاکہ نئی جینیاتی تبدیلیاں پورے منظم انداز میں لاگو ہو سکیں۔ ارے واہ، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی لمبی بحث کی، یہ چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ ہاں، ہم نے کافی سفر طے کیا۔ تو ہم نے اس پوری کتاب سے مجموعی طور پر کیا سیکھا؟
دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ ارتقاء کا واحد مقصد صرف جینز کی بقا ہے۔ یعنی وہ جو بظاہر محبت اور قربانی نظر آتی ہے، وہ قربانی دراصل جینز کی اپنی کاپیاں بچانے کی ایک گہری خود غرضانہ حکمت عملی ہے۔ یعنی فطرت میں کوئی خالص اور بلوز قربانی نہیں ہے؟ کم از کم بنیادی حیاتیاتی سطح پر تو بالکل نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی تاریک اور اداس کر دینے والی تصویر ہے انسان کی۔ کیا ہم بس خودغرض مالیکیولز کی مشینیں ہیں؟ نہیں، کتاب کا اختتام اس تاریکی پر نہیں ہوتا۔ مصنف ایک بہت امید افزا پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان منفرد ہیں، ہمارے پاس کلچر ہے، شعور ہے، میمز کی طاقت ہے۔ صحیح۔ اس پوری زمین پر صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے سیلفش جینز کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے۔ ہم شعوری طور پر بلوز قربانی اور ہمدردی کو فروغ دے سکتے ہیں، جو ہمارے جینز کے ایجنڈے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ واقعی بہت متاثر کون ہے، ہم ان جینز کے غلام نہیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس سے میرے ذہن میں ایک اور چونکا دینے والا خیال آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کتاب کے مطابق ہم انسان اپنے بائیولوجیکل جینز کے خلاف تو بغاوت کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل دور کو دیکھیں، انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نئے میمز ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ہاں، سیکنڈوں میں وائرل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ڈیجیٹل میمز بھی اتنے ہی طاقتور ہیں تو کیا ہم مستقبل میں ان کو کنٹرول کر پائیں گے یا وہ ہمارے شعور کو ہائی جیک کر کے ہمیں کنٹرول کریں گے؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا اور ڈراؤنا سوال ہے۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ جی، بالکل سوچنا چاہیے۔ چلیں آج کی اس زبردست گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔